बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जिस ट्रेजिडी से और जिस सानहे से इस वक्त कराची पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम सानहा गुल प्लाज़ा की बात करते हैं, जिस बात का साइम हमें ख़दशा था कि जो मिसिंग लोग थे 83 नंबर आ रहा था कि ज़ाहिर है जितने जितने दिन गुजर रहे हैं तो वो जो उम्मीद थी उनके कहते ना कोई मिरेकल हो जाए, वो बच जाएं, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन अब जो हौलनाकी सामने आ रही है वो कल हमें नज़र आई कि एक ही दुकान से गुल प्लाज़ा के 20 से 30 के करीब लाशें मिली हैं। अब पता नहीं इनको लाश ये डेड बॉडी कहा जाए या ना कहा जाए, बाकियात कहा जाए, क्योंकि किसी के दांत मिल रहे हैं, किसी की हड्डियां मिल रही हैं। एक ही फ्लोर से, मेज़नाइन फ्लोर से बाकियात मिली हैं जो तकरीबन 20 से 25 बताई जा रही हैं। और ये क्रॉकरी की दुकान थी जहां ये सारे अपने आप को बचाने के लिए एक जगह जमा हो गए थे। और अब ज़ाहिर है कुछ ऐसे मराहिल भी आ रहे हैं। अब आप सोचिए ये जो फैमिलीज़ हैं जो इतने, एक पहले तो उन्होंने इस बिल्डिंग को जलते देखा, इनको उम्मीद थी कि शायद कोई हमारा प्यारा बच जाए, किसी तरीके से किसी रास्ते से आग बुझ जाए तो वो बच जाए, लेकिन वो उसको जलते हुए देखते रहे। उसके बाद वो ये सोचते रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शायद वो हमें दोबारा से मिल जाएं, लेकिन वो बिल्डिंग भी कोलैप्स हो गए। उसके बाद अब एक मरहला उन पे ये आया है कि अब वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि शायद हमें अपने प्यारे को दफनाने के लिए कुछ वाक़यात मिल जाए, यानी शनाख्त कह रहे हैं कुछ चीज़ों की, कुछ जो वहाँ से दांत मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं। अच्छा, इसकी फुटेज भी आ गई जो कि कहते हैं ना देख ही नहीं जा सकती है। मतलब वो शनाख्त के मराहिल में भी वो मुश्किलात का सबब बन सकती है और उनकी शनाख्त अब सिर्फ डीएनए से ही मुमकिन है। डीएनए से भी काफ़ी केसेस में मुमकिन नहीं हो रही कि जिनकी डीएनए से भी, क्योंकि वो वाक़यात हैं, वो डेब्री के साथ मिलके वो बिल्कुल डेब्री हो गया सब कुछ। और सदफ मुझे ये जब मैं सोच रहा हूँ और मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि ये 25 लोग एक दुकान में कैसे आए होंगे, जाहिर सी बात है अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे। कहीं पर कोई हल्की सी रोशनी नज़र आई होगी, कोई दरवाज़ा नज़र आया होगा, सब वहाँ पर गए होंगे। और एक दुकान से आप सोचें कि 20 से 25 लोगों के बाकियात मिले। हम तो वो वीडियोस भी अब सामने आ गई है ना, जिस दौरान आग लगी थी तो उस टाइम पे फ़ोन्स लोगों के ऑपरेशनल थे, उन्होंने वीडियोस बनाई थी। बहुत सारे लोग हमें एक जगह जमा हुए दिखाई दे रहे थे, उसमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, मर्द हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद अचानक से जी इनकी ये वीडियोस जो है आना बंद हो गई और वो मदद के लिए पुकार रहे थे। अच्छा, दुकानदारों ने रिकवरी ऑपरेशन में बहुत मदद की। हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं आज कि जहां पर मज़ीद लाशें मिल सकती हैं और सर्च ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। अच्छा, आखिरी जस्द खाकी मिलने तक ऑपरेशन जो था वो जारी रहा और उसके बाद फिर सानहा गुल प्लाज़ा में जाँ बहक अफराद की तादाद एज़ वी आर टॉकिंग नाउ 63 हो गई है। 86 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। गुल प्लाज़ा से मिलने वाली 14 लाशों की शनाख्त कर ली गई है और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का ये कहना है कि मलबे से लाशों के बजाय बकायात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है और टूटी हुई इंसानी हड्डियाँ और टूटे हुए दांत मिल रहे हैं और हड्डियाँ टूटे होने के बायस डीएनए सैंपल भी नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल, और जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, वो ये कहती हैं, जैसे कि साइम भी बता रहे हैं, कि मलबे से लाशों के बजाय अभी जो बाकियात मिल रही हैं, मुश्किल हो रहा है आइडेंटिफाई करना। तो वो कह क्या रही हैं, सर आपको सुनवाते हैं। जो इनिशियली 6 बॉडीज आई थी वो तो कंप्लीट थी, तो वो फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे हो गई थी। फिर हमारे पास एक बॉडी आइडेंटिफाई हुई ऑन द बेसिस ऑफ CNIC। उसके बाद जितने भी हमारे पास बॉडीज कंप्लीट नहीं हैं, कुछ लोगों में हम ये बता सकते हैं कि जी ये खातून है, कुछ में हम बता सकते हैं कि ये मर्द है, मगर कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। उन सब में हमने DNA सैंपलिंग की है। जो आज हमारे पास रिमेन्स आना स्टार्ट हुए हैं, हड्डियां हैं, हड्डियां बिल्कुल बर्न्ट हैं, उनका DNA खत्म हो चुका है। सो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। मैंने ईदी रजाकारों से और छिपा के रजाकारों से अपील ये की है कि जहां से आप उठा रहे हो वहां से हमें जरूर बताइए कि आपने ये रिमेन्स कौन सी शॉप से, कौन से फ्लोर से पिक किया है, तो कम से कम हम किसी हद तक एक कंक्लूजन की तरफ जा सकें कि ये किसके हो सकते हैं। मतलब मैं क्या कहूँ अब, मतलब कोई किसी हड्डी पे कोई गोश्त कुछ भी नहीं, आप सोचे हड्डियां मिल रही हैं और उस पोजीशन में मिल रही हैं कि डीएनए सैंपल्स नहीं लिए जा सकते हैं, ये सूरत हाल है। और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये 63 लोग नहीं हैं, अभी हमें नहीं मालूम कि क्या पता ये कम हो 63 से तादाद, और क्या पता खुदा न खास्ता ये तादाद ज़्यादा हो। और ये किस वजह से हुआ,
ظاہر دھواں بھی ایک زہریلا یہ دھواں ہوتا ہے، اس سے بھی اموات ہوتی ہیں، لیکن اس میں آپ کو باڈی صحیح سالم مل سکتی ہے، مگر اس آگ نے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا ہے جو کہ ہمارے سامنے. اور جس پورشن میں دکاندار بار بار کہہ رہے تھے نا کہ جی یہاں پر ہو سکتے ہیں لوگ، یہاں پر ہو سکتے ہیں، یہ جو باقیات ملی ہیں یہ اسی جگہ سے ملی ہیں. اور یہیں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ موبائل فون کی لوکیشن جو لاسٹ ٹریس ہو رہی تھی وہ اسی جگہ سے ٹریس ہو رہی تھی. ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کہ اب یہ ملبہ اٹھانے کا کام کس طریقے سے اب کیری فارورڈ کیا جائے گا. افضل، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسا انکشاف ہو رہا ہے کہ ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ دل کو صبر نہیں آ رہا اور بڑے مشکل سے ہم اپنے جذبات قابو میں پا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے اب وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریمینز ہیں وہ تو ڈیبری بن گئے ملبے کے ساتھ مل کے. دیکھیے، گزشتہ روز جب میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بات کر رہا تھا تو میں بلڈنگ کے عقب میں موجود تھا اور وہاں پر چونکہ بلڈنگ مسمار ہو گئی تھی تو وہاں سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری تھا. آج بتایا گیا تھا کہ صبح سے بلڈنگ کے فرنٹ کا جو حصہ ہے وہاں سے جو ہے وہ امدادی رضاکار کام کریں گے. اور یہ میرے کیمرہ مین ذیشان مرغوب اگر دکھا سکیں، یہ بلڈنگ کا فرنٹ کا حصہ ہے جو کہ رمپا پلازا کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ مکمل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس کا ایک جو کوریڈور تھا وہ گر چکا ہے. اور اس کے یہ جو ملبہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس ملبے کو ہٹایا تو چونکہ عمارت مخدوش ہے تو بہت خدشہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بلڈنگ مکمل طور پر نیچے گر جائے. اس لیے آج انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ملبے کے اندر کوئی سرنگ بنا کر اس کے اندر جائیں گے، کیونکہ اب اس جگہ پر سرچنگ کرنا باقی ہے. اور اس کے علاوہ رمپا پلازا کے ساتھ جو گل پلازا کے حصے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سرچنگ کیے جانا باقی ہے. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 86 افراد مسنگ تھے اور اب تک جو ہے وہ 60 کے قریب اموات ہوئی ہیں. اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جگہ سے جو ہے وہ 25 سے 30 جو ہے وہ کراکری شاپ سے انسانی اعضاء ملے ہیں. تو اب اس میں سے جو ہے وہ اب تک 46 افراد کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم جہاں سے یہ 25 سے 30 بتائی جا رہی ہیں، یہ ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن کس طرف تھی، کہاں فیسنگ ایمیجنا روڈ کی طرف کس طرف یہ تھی؟ آگ کیا یہاں پر زیادہ لگی ہوئی تھی یا آگ یہاں پر بعد میں پہنچی تھی؟ دیکھیے، یہ کراکری شاپ جو ہے وہ اسی حصے میں تھی جو کہ فرنٹ پر جو ہے وہ موجود تو نہیں ہے، عقب میں جو حصہ ہے وہاں پر موجود تھا. اور وہاں پر آگ سب سے پہلے لگی تھی اور اس کے بعد وہیں سے لوگوں نے ممکنہ طور پر نکلنے کی کوشش کی ہے اور اس دکان کے اندر کوئی جگہ دیکھ کر وہ اس کے اندر شاید جمع ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ وہاں پر پھنس کر رہ گئے ہیں. تو یہ جو جس کراکری شاپ سے بتایا جا رہا ہے کہ لاش ملی ہے، اس کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ گارڈن والی سائٹ پر جو حصہ ہے اس کے اندر موجود تھا. اب وہاں پر عقب کا جو حصہ ہے وہاں پر بھی ملبہ ہٹانے کا کام ابھی بھی جاری ہے. بلڈنگ بہت زیادہ مخدوش ہونے کی وجہ سے آزادانہ طور پر جو امدادی رضاکار ہیں وہ بلڈنگ کے اندر ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے. افضل، مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ اب جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جس بلڈنگ سے 20 سے 25 افراد کے ریمینز ملے، ہڈیاں ملی ہیں، دانت بھی، کراکری شاپ تھی، بہت مشکل ہو رہا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا کہ ٹوٹے ہوئے برتن اور وہ جو ریمینز ہیں وہ ملبہ ہی لگ رہا ہے سارا کچھ. یہ ملبہ اب جب ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو کے ایم سی گراؤنڈ پہنچایا جا رہا ہے، کے ایم سی گراؤنڈ جا کے اس کی کلیئرنس ہو رہی ہے یا یہیں پہ اس کو فلٹر کر کے پھر کے ایم سی گراؤنڈ لے کے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ جانچ نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈی این اے جو ہے وہ ملبے کے اندر کوئی ڈی این اے لیا جائے. اگر صرف اتنی جانچ ہو رہی ہے کہ وہ اگر کوئی انسانی اعضاء انہیں نظر آتے ہیں، کوئی ہڈی نظر آتی ہے تو اس کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. لیکن جو ہے وہ گزشتہ روز بھی ریسکیو اداروں کے جو حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اتنی دیر تک آگ لگی رہی، پھر پانی بھی جو ہے مسلسل اس پر پھینکا جاتا رہا تو وہ لوگ اندر دبے ہوئے تھے تو وہ جل کر جو ہے وہ خاک ہو گئے ہیں اور راکھ بن گئے تھے. اور اسی وجہ سے ان کی اگر کہیں پہ کوئی پتہ بھی چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی انسانی لاش موجود ہے تو اس کو اٹھانا، اس کو پریزرو کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اتنے زیادہ بری طرح سے جھلس گئے ہیں. ڈی این اے بھی لینے میں اسی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ جو دانت ہیں یا بال ہیں
وہ مکمل طور پر جھلس گئے ہیں, ہڈیاں تک لوگوں کی اس کے اندر جھلس گئی ہیں. تو بہت زیادہ مشکل نہ صرف ریسکیو اہلکاروں کو ہو رہا ہے, یہ بلکہ بتائیے گا اس کے آپ کیا بعد جو لوگ بتاتے ہیں شناخت حاصل ریسکیو کرنے اہلکار یا چیف فائر آفیسر, کیا ان کے ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیٹ ہے, ابھی بھی بہت زیادہ وہاں پر حدت ہے, کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی آگ بھی ہے. کب تک یہ جو سرچ آپریشن ہے جو ظاہر انسانوں کے لیے کیا جا رہا ہے, کسی کی ریمینز کے لیے, کسی کی ڈیڈ باڈیز کے لیے, یہ کب تک مکمل ہوگا؟ دیکھیے, سرچ آپریشن مکمل ہونے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حتمی طور پر وہ کوئی وقت نہیں بتا سکتے, لیکن پھر بھی انہوں نے 2 روز پہلے بتایا تھا کہ 1 ہفتہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ختم کرنے میں لگے گا. اب چونکہ اب تک جو سرکاری طور پر بھی بتا دیا گیا ہے کہ 55 سے 60 افراد جو ہے وہ اب تک اس کے اندر جابک ہوئے ہیں, ان کی لاشیں ملی ہیں یا ان کے انسانی اعضاء ملے ہیں, جبکہ 86 کے قریب جو ہے وہ مسنگ بتائے جا رہے ہیں لوگ. تو مزید اگر دیکھا جائے تو 16 کے قریب جو ہے وہ لوگ اب بھی مسنگ ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے, اور مختلف حصوں کے اندر جہاں پر پہلے گزشتہ روز تک جو ہے وہ ریسکیو ادارے اندر نہیں پہنچ پائے تھے, آج ان حصوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ ایم اے جناح روڈ پر یہ جو گل پلازا کا فرنٹ سائٹ ہے, یہاں سے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ملبہ ہے اگر اس کو وہ ہٹا نہیں سکے تو وہ سرنگ بنا کر اندر داخل ہوں گے اور اس جگہ کو بھی چیک کریں گے, کیونکہ یہ جو ملبہ موجود ہے اگر اس ملبے کو ہلایا گیا تو اس کے نتیجے میں بلڈنگ پوری کی پوری گرنے کا خدشہ موجود ہے. افضل, بلڈنگ گرنے کا خدشہ موجود ہے کیونکہ بلڈنگ مخدوش ہو چکی ہے. بہت شکریہ افضل خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور لمحہ بل اپڈیٹ کر رہے ہیں. بٹ صدف, میں جب یہ پڑھ رہا ہوں نا کہ ریسکیو کیا جا رہا ہے اور سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے, تو زبان لرز رہی ہے, دل دہل رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ریسکیو کیا جا رہا ہے اور کیا سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. کس مطلب ہڈیوں کو سرچ کیا جا رہا ہے اور ملبہ ہٹایا جا رہا ہے. اس میں اگر ہڈی نظر آ گئی تو آ گئی, نہیں آئی تو بس پھر وہ ملبے کے ساتھ. اور اس وقت ظاہر یہ لمحہ ایسا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور خاص طور پہ جو لواحقین ہیں ان کو 2 بول تسلی کے ابھی اگر دیے جائیں تو وہ بھی بہت ہوگا. لیکن جو خاص طور پہ کہتے ہیں نا جانی نقصان جو چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے, جانی نقصان کا کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی, لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے سدباب کے لیے ہم نے دیکھا کہ کل صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال صاحب گل پلازا پہنچے, وہاں پر انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے ملے, فیملیز سے ملے, اور خاص طور پہ جو صدر گل پلازا یونین کے صدر ہیں یعنی کہ تنویر پاستہ اور تاجر برادری, ان سے ملاقات کی. اس موقع پر سلمان اقبال نے متاثرین کو 5 سے 6 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ ہر ممکن طریقے سے ہم آپ کی مدد کریں گے. صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے سانحہ گل پلازا پر افسوس کا بھی اظہار کیا, اور ظاہر ہے جو وہاں کے مناظر ہیں ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کن الفاظوں میں بیان کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی دکاندار اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرے, جب آپ قرض کرنے لائق ہوں, واپس کرنے لائق ہوں تو واپس کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بڑے خوددار ہیں ہم لوگ یہاں پہ بسنے والے کراچی میں, خاص طور پہ تاجر برادری, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے. دیکھ لیتے ہیں سلمان صاحب وہاں پہنچے تو کیا تاثرات تھے اور کن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا. کا جو سانحہ ہے نا, یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے. گل پلازا جو ہے نا وہ اس وقت بہت ساری پروڈکٹس کا دل ہے جو جاتا ہے پورے پاکستان میں, دنیا بھر سے آتا ہے, کراچی سے آگے جاتا ہے. یہ پورے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شاپنگ مال دیکھ رہے ہیں, بڑی دکانیں دیکھ رہے ہیں, جو بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے بھری ہوئی ہے. 1200 دکانوں کا مطلب یہ ہے تقریباً کوئی 1300 کروڑ کا مال جو ہے نا تقریباً نقصان ہوا. اور میں ابھی کافی سے بہنوں سے مل کے آیا ہوں جن کی زندگی کا جو کرایہ تھا نا, جو گھر کا خرچہ, اس سے نکلتا. میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے, کہ ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے معاشرے کے لیے, تو اس کو آپ کو بہت امپورٹنٹلی اس کو سالو کرنا پڑے گا. ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی چیز چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں. لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگتے کبھی کھڑے نہیں ہوتے. ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے, کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی, نہ ہم مانگیں گے, نہ پہلے مانگتے تھے نہ آج مانگیں گے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں, آپ ادھار لیں, بزنس شروع کریں, واپس پاؤں پہ کھڑے رہے, اور جب ہو تو واپس کر دیں.
12,000 घराने का मतलब ये हो गया, 5 से डिवाइड करें तो 60,000 लोगों का मसला है। मुझे ये उम्मीद है कि हमारी हुकूमत जो है ना, ये इतने आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी कि आप जिंदगी में याद रखो। मुझे ये यकीन है, मुझे फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से भी यकीन है, मुझे प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब से भी यकीन है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी यकीन है। ये इनको पता है कराची पाकिस्तान का दिल है, ये दिल के कोई भी एक भी वेन को रुकने नहीं देंगे। एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने का सबूत कल सलमान साहब ने दिया। और जब इस कौम पर, इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, चाहे वो जंग आई हो, चाहे वो सैलाब आई हो, हमने देखा ये कौम हमेशा एक पेज पर आ जाती है, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाती है, बग़ैर किसी रंग, ज़ात, नस्ल, मज़हब, कम्युनिटी, किसी चीज़ की तफरीक किए बगैर सब भुला देते हैं और सब पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो यही वक्त है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है और हम लोग भी इंडिविजुअली जो कुछ कर सकें गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए, हमें इंडिविजुअली भी करना चाहिए। मैं बड़े अच्छे जेस्टर्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, आप जाएँ, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जो शॉपिंग आउटलेट्स हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ के मुतासरीन ताजिर को, दुकानदारों को कि आप आएँ, हमारे पास आपके लिए फ्री स्पेस है, आप आकर यहाँ से अपना कारोबार करने की कोशिश करें। तो ये सपोर्ट है जिसकी हम समझते हैं इस वक्त ज़रूरत है। और ज़ाहिर है ये तो एक कहते हैं ना माली नुकसान के हवाले से, लेकिन वो जो चले गए उनकी दादरसी भी हमने करनी है, उनके साथ भी हमने खड़ा होना है। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ज़ाहिर है जो नुकसानात हैं इस हवाले से अब बात भी हम कर रहे हैं, वफाक की जानिब से हमें कुछ हद तक बयानात नज़र आए, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी बात ये ज़रूर कहूँगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड में हुए वाक़े पर ट्वीट कर देते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पेन में हुए हादसे पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में हुए वाक़े पर इतने दिन गुजर गए, बयान नहीं आता, उनकी बात वज़ीर आला से 3 दिन बाद हो जाती है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को यहाँ आना चाहिए, इन मुतासरीन से मिलना चाहिए, इनके दुखों पे, इनके ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहिए। ये जो 2 लफ्ज़ होते हैं ना किसी को तसल्ली देने के, ये बड़ी अहमियत रखते हैं। इस वक्त इन पर जो बीत रही है, ये इस बात की मतकाज़ी है कि इसको कौमी सानेहा डिक्लेयर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सदफ। पहले तो मैं ARY के CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के, रात मैंने भी उनका बयान देखा था। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सुभान इकबाल साहब ने जो बात की, वो ये ऐसे ही है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया और आग जो है वो आसमान से बातें कर रही थी, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती थी और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जाकर डाल देती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पगली, तेरी चोंच से तो ये आग नहीं बुझने वाली। उसने कहा मुझे ही पता है कि मेरी चोंच से आग नहीं बुझने वाली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रोज़े महशर मेरा शुमार आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में ना हो। तो एक तो बड़ी बात है कि सलमान इकबाल साहब ने ज़ाहिर है ये 5 अरब की ऑफ़र की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और आप दुरुस्त फरमा रही हैं, एक तो देखें स्विट्ज़रलैंड में कोई वाक़या हो या दुनिया किसी और कोने में वाक़या हो, तो वज़ीर आज़म उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन इतना ही कर सकते हैं कि वो ट्वीट कर दें, कोई बयान दे दें। लेकिन ज़ाहिर है अपने मुल्क में वाक़या हुआ, पहले अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा सानिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को अगर 24 घंटे में आग नहीं बुझी थी, आज 6 दिन हो गए हैं, तो फौरी तौर पर इमदाद लेनी चाहिए थी, सुबह से बात करनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए थी, वरना तो यही था कि एक बिल्डिंग है उसमें एक आग लगी है। किस जब तरह वज़ीर की आज़म को इमदाद एहसास, मांगी जा सकती थी वफाक से? अब मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ, वो भी आपको जवाब देता हूँ। तो वज़ीर आज़म को जब एहसास हुआ कि वाक़ई ये बहुत बड़ा कौमी सानिया हो गया है, तो उन्होंने वज़ीर आला से बात भी की, पूरी सपोर्ट की, यकीन दहानी भी कराई, और वज़ीर आज़म एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस में डेवस गए हैं। जैसे ही वापस आते हैं कराची का विजिट भी करेंगे, और सलमान इकबाल साहब ने जिस सिलसिले को शुरू किया है कि इन लोगों की ऐसी इमदाद कर दी जाए, माली सपोर्ट कर दी जाए ताकि इनके कारोबार शुरू हो सकें, ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो चीज़ आपको मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी को पेट्रोलियम का वजीर लगाया जाता है या किसी को पानी और बिजली का वजीर लगाया जाता है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं उस वजारत में, आपने बेहतरीन इंतजामी फैसले लेने होते हैं। अगर 12-15 घंटे बाद वज़ीर आला साहब को अंदाजा हो गया था कि आग नहीं बुझ रही, और ज़ाहिर है कराची में रहने वाले, मुझे तो इस प्लाजे की इतनी वेयरअबाउट्स का भी नहीं पता, तो ला महला बर वक्त आप फौज से, नेवी से, एयरफोर्स के बड़े बड़े सेटअप मौजूद हैं, इवन के फेडरल गवर्नमेंट से, और इवन के नेवी की फायर ब्रिगेड आई थी ना गवर्नर साहब के कहने पर, उनके इनिशिएट करने पर आई, तो वो जो फोम और केमिकल से जो आग बुझने का सिलसिला शुरू हुआ वो तब हुआ जी। वो देखिए वो बहुत लेट हो चुका था। अगर ये 2-4 घंटे में ही रिस्पॉन्ड किया जाता तो मेरे ख्याल से ना आग इतना फैलती, और ना ही ये जो 30 लोग हैं
ظاہر ہے انہوں نے دکان میں خود کو بند کر لیا تھا اس امید اور آس پر کہ ریاست آئے گی اور ہمیں بچا لے گی. اچھا یہ تو حذیفہ ہم پری میں بات کر رہے ہیں نا کہ کیا کیا پریونٹیو میئرز کیے جا سکتے تھے یا آگ لگنے کے بعد کیا کیا جا سکتا تھا. اب جب آگ لگ گئی اور اس کے بعد لواحقین اور جو تاجر ہیں خاص طور پر وہ وزیر اعظم سے مطالبات کر رہے ہیں. ہم نے آج 6-7 دن ہو گئے ہیں, ہم نے وفاق سے کسی اہم شخصیت کا کوئی دورہ نہیں دیکھا, کسی نے آ کے کراچی میں کوئی 2 بول نہیں بولے, کوئی داد رسی کرنے کے لیے کوئی تاجروں کے ساتھ, کوئی لواحقین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہ سانحہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف کراچی کا ہے یا پھر پورے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کا سانحہ ہے, یہ پورا ملک غمگین ہے, ہم سب کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. وفاق سے کیوں نہیں کوئی آیا کراچی ابھی تک؟ دیکھیں بالکل وفاق سے آپ تسلیت و شفی رکھیں, وزیر اعظم صاحب مسلسل رابطے میں ہیں اور جیسے پاکستان پہنچتے ہیں خود بھی کراچی کا وزٹ کریں گے اور اس میں جو میکسیمم سپورٹ ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور جو لوگ بچ گئے ہیں جس میں اپنے خاندانوں کی نشاندہی کی, 6واں دن ہے, کہ وزیر 60,000 اعظم خاندان پرسوں ہیں. گئے اپنی ڈیلیگیشن کے ہمراہ وفاق میں, اور بھی وزیر اعظم کی نمائندگی بہت سارے لوگ کر سکتے تھے. یہ احساس مجھے لگتا ہے نہیں ہے وفاق میں کہ جی کراچی یا سندھ میں جو مسئلہ ہے یہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے. اس کو آپ چونکہ گلاس کو آدھا خالی دیکھ رہی ہیں, میں گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ ابھی 4-5 دن تو آپریشن کے ڈیز چل رہے تھے, ابھی آپریشن ختم ہوگا, آج یا کل ختم ہوتا ہے, اس کے بعد ہی کام شروع ہوگا کہ آپ نے گلپاشی کیسے کرنی ہے, لوگوں کے زخموں پہ مرہم کیسے رکھنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی آئے گی, وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے, اور آپ نے خود کہا کہ گورنر صاحب کی انٹرونشن کے اوپر نیوی نے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں بھیجیں, تو گورنر کون ہے؟ فیڈریشن کا نمائندہ ہے. لیکن بات یہاں پر نہیں رکے گی, جتنے بھی ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے جو اہم لوگ ہیں جن میں وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر اعظم کی انسٹرکشن ہوتی تو بہت اور بھی مشینری یوز ہو سکتی تھی, اور بھی ادارے اس میں انوالو ہو سکتے تھے. دیکھیں اس میں یہ صدف جو بات آپ میری بات کو یہاں واپس ریپیٹ کر رہی ہیں, میں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم صاحب کا کام تھا نا کہ بر وقت آپ بتاتے کہ بھئی ہم سے یہ آگ نہیں بجھ رہی یا ہمارے پاس ایسی استعداد کار نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیں, آپ وزیر اعظم کو تو چھوڑیں, کوئی ایک انسان بھی برداشت کرے گا کہ اس پلازے میں کوئی زندہ انسان جل رہا ہو؟ ہم انسان ہیں, مشرقی لوگ ہیں, اور جس طریقے کا ہم کلمہ گو لوگ ہیں, ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ دیکھیں ہم پھر پری کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم واقعہ ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. کچھ سانحات قومی ہوتے ہیں, پوری قوم اس سانحے میں غمگین ہوتی ہے. آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس 5-6-7 دنوں سے آپریشن چل رہا تھا, وہاں ریسکیو آپریشن ہوتا تھا, سر اسی ٹائم پر لواحقین باہر بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے تھے, رو رہے تھے, چیخیں مار رہے تھے, اپنے پیاروں کی جسد خاکی کا انتظار کر رہے تھے, تاجر وہاں پر ساری رات بیٹھ رہے تھے. اگر اس ٹائم ڈیوریشن میں ان 7-8 دنوں میں وفاق سے کوئی آ جاتا, کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا, کوئی تھوڑی داد رسی کر دیتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا؟ نہیں جی پلیز آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ خود جانتے ہیں, دیکھیں میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا. سندھ کے اندر ایک علیحدہ جماعت کی حکومت ہے, ان کا وزیر اعلیٰ موجود ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم پہنچتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آ گئے, سندھ حکومت تو آلریڈی لگی ہوئی ہے. معاملہ اتنا حساس تھا, آگ بجھانے کا مرحلہ چل رہا تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے تھے مکمل سپورٹ فراہم کر رہے تھے. اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ جو ہم سے امداد مانگی گئی یا ہماری طرف سے امداد شروع کی گئی وہ بہت لیٹ ہوئی. کاش وزیر اعلیٰ پہلے 6-8 گھنٹوں میں ہی بات کر دیتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. دیکھیں ایک نقصان تو انسانی جانوں کا ہوا ہے, اور دوسرا نقصان بلڈنگ کا بھی ہوا ہے, یعنی بلڈنگ کو گرانا پڑے گا. آپ لوگوں کی رپورٹ سے میں نے اندازہ لگایا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ہم نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی تھی, نہ ہم نے جا کر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی. ہاں اب وقت آیا ہے کہ ذمہ داری کے احساس کو اٹھانے کا. آپریشن کر لیا, ساری چیزیں ہو گئی, جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے, لیکن جو میڈیا ٹاک نہیں ہوتی, یہ اس وقت میڈیا ٹاک نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, ان سے ہمدردی کے 2 بول بولنا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا, ان کو اس بات کا یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو نہیں کہنا تھا, آپ دوستوں نہیں کہنا تھا کہ حذیفہ رحمان یا قول و طارت بطور وزیر پلازے پر پہنچ گئے. اصل کام جو تھا وہ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرنا تھا. اصل کام تھا کہ فوری طور پر اپریشیٹ کرتے آپ اس جیسچر کو, چیز کو اپریشیٹ کرتے, ڈیفینیٹلی کرتے. دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے, لیکن میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے دوست اس کو مائنڈ کرتے. ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ ایک قومی سانحہ ہے, اس وقت آپریشن پہ فوکس رکھا جائے. اگر پرائم منسٹر اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وہ صرف وفاق کے پرائم منسٹر نہیں ہے, ہر شخص ان کی طرف دیکھتا ہے چاہے اس کا کسی بھی صوبے سے تعلق ہو. اور جب سانحہ ٹی وی پر 2 دن آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آگ لگی ہوئی ہے, انسان اندر پھنسے ہوئے ہیں, جل رہے ہیں,
تو کس کی کال کا ویٹ کیا جا رہا تھا؟ خود سے ہی مدد کے لیے سب نے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. آپ ایک بات بار بار کر رہی ہیں, میں اصل بات کر دیتا ہوں آپ سے. ہمیں اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی صوبائی حکومت اتنی نااہلی کا ثبوت دے سکتی ہے کہ ایک صوبے میں آپ کی 15 سال سے حکومت ہے اور آپ ایک پلازے میں آگ نہیں بجھا پا رہے. واللہ اگر وزیر اعظم صاحب جس طریقے کے شخص ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں کہ اگر مظفر گڑھ میں ہوا کی بیٹی سے زیادتی ہو تو شہباز شریف لبیک کہنے والا شخص ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں لوگ آگ میں جل رہے ہوں یا ہزاروں لوگوں کا مال جل رہا ہو یا ان کا نقصان ہو رہا ہو. اور یعنی کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی نااہلی ہے کہ یہ آگ نہیں بجھائی جا سکتی. ایگزیکٹ اندازہ ہی نہیں تھا. اب آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ آگ 5-6 دن چلتی رہی اور مرکز نہیں پہنچا, اتنا بڑا قومی سانحہ, ہمیں اس بات کا اندازہ اور احساس ہی نہیں تھا کہ ایک صوبائی حکومت سے پوری صوبائی مشینری لگا کر بھی آپ صرف اور صرف ایک پلازا 8, 10, 20, 30, 50 کنال پر ہوگا, آپ اس کی آگ نہیں بجھا پا رہے. اور آج ہمیں یہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں آپ کے سوالات کہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہوا, چونکہ آپ کراچی بیسڈ ہیں, کراچی رہتی ہیں, اس پلازے کے ویئر اباؤٹ جانتی ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نہیں پہنچ پائے. اندازہ ہی نہیں تھا وزیر اعظم کو پنجاب کی کسی ایک حصے میں آگ لگے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پورا پاکستان جانتا ہے گل پلازا کیونکہ ہول سیل مارکیٹ تھی یہ, یہاں جتنے لوگ پھنسے ہوئے ان کا تعلق بھی کراچی میں رہنے والا نا پورے ملک سے رہ رہا ہوتا ہے. یہاں پر جو شخص ہے کاروبار کر رہا ہے اس کا تعلق کوئی کس ملک کسی علاقے سے ہے, کوئی کس شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم انتظار وفاق, ابھی آپ سوال پوچھیں گے سندھ حکومت سے, پیپلز پارٹی سے, جس بات کا آپ اس وقت اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ یہ فرما رہی ہیں کہ 2 دن آگ جلتی رہی, وزیر اعظم کو پہنچنا چاہیے تھا. اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک صوبائی حکومت اپنی کیپٹل سٹی, جس کو آپ گل پلازا کا نام دے رہی ہیں, کہ اس پلازے کا میں نے بہت ذکر سنا ہے ٹی وی سکرینز پر, جو بھی کراچی میں رہتا ہے یا ایون کہ سندھ میں رہتا ہے, یہ ایک پورا ٹریڈیشنل ہب تھا. یعنی یہاں پر جو ہے ہر طرح کا سامان میسر آتا تھا, ہزاروں دکانیں تھیں. وہاں کی اگر آگ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور آج مرکز کو اس کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر مرکزی حکومت امیڈیٹلی انٹروین کرتی تو کہا جاتا کہ ایک پلازے میں لگنے والی, میں صوبائی حکومت کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پلازے میں لگنے والی آگ میں آپ جو ہے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ سے آگ نہیں بجھ رہی تھی تو لامحالہ آپ کو بروقت فیڈرل گورنمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ایون کہ 3 دن پہلے ہی وزیر اعظم سے جب آپ کی بات ہوئی تو وزیر اعلیٰ بتاتے ہیں کہ سر یہ پوزیشن ہے. آپ وزیر اعلیٰ صاحب کا یا ان کے ترجمان کا انٹرویو لے لیں, کیا انہوں نے وزیر اعظم کو دعوت دی, آگاہ کیا کہ آپ کے ہمیں ضرورت ہے آپ یہاں پہنچیں؟ کوشش کروں گی. لیکن حذیفہ, جب پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب بیان دیتے ہیں 18ویں ترمیم کو, کہتے ہیں جی وہ ڈھکوسلا ہے اور کراچی میں جو سانحات ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ سارے اختیارات صوبوں کو چلے گئے. بعد میں آپ ہی کی پارٹی سے اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ ان کا ذاتی بیان ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ کراچی کے مسئلے کو وہ جوڑ رہے ہیں 18ویں ترمیم سے, جس پہ پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہو رہی ہے, تو وفاق کو ادراک ہے, آپ کیا سلوشن پھر پیش کرنا چاہ رہے ہیں صورتحال کا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے, تو وہاں کیا ہوا فلور آف دا ہاؤس پہ؟ جی صدف, گزارش یہ ہے کہ خواجہ صاحب سینئر ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, لیکن میرا ایک سٹائل ہے پالیٹکس کا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو میں سیاسی بیانات سے گریز کرتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں بہت لکونات موجود تھے. جب ظاہر ہے ایک اس طرح کا ثانیہ ہوتا ہے, ممکن ہے اس کا 18ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن خواجہ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں نے جو وزارتیں لیں وہ ان وزارتوں کو تو کیا بہتر کریں گے جو چیزیں آلریڈی ان کے پاس موجود تھیں, فائر بریگیڈ کا شعبہ یا باقی چیزیں, اگر وہ اس کے اندر اپنی ازداد کار بہتر نہیں کر سکے تو جو شعبے انہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد 16 سال پہلے دیے گئے ہیں, یعنی اگر کوئی صوبہ پچھلے 60 سالوں کے اندر اپنی ازداد کار بہتر نہیں کر سکا, جو وزارتیں اس کے بعد 60 سال سے موجود ہیں, تو جو وزارتیں 8 یا 10 یا 15 ڈیولوشن ہوئی 18 امینڈمنٹ کے بعد 2010 کے بعد جو وزارتیں آئیں, اگر وہ ان وزارتوں کو کھڑا کیسے کرے گا؟ یعنی انہوں نے ایک بڑے کینوس پہ بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ویسے تو دیکھا جائے, اگر آپ ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھیں گی بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ پوچھیں گی کیا وقت ٹھیک تھا تو شاید میں کہوں نہیں وقت ٹھیک نہیں ہے, لیکن ٹیکنیکلی ایسے ہی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو جو وزارتیں تفویض کی گئیں انہوں نے اس پر کوئی ہوم ورک نہیں کیا, کوئی نیا میکینزم ڈیولپ نہیں کیا. یہ فائر بریگیڈ کا شعبہ تو 1947 کے بعد سے صوبوں کے پاس ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے کراچی کے اندر نہ اتنی گاڑیاں موجود تھیں, نہ باقی چیزیں موجود تھیں. اور باقی جو بات کریں لوکل گورنمنٹ کی کہ لوکل گورنمنٹ مضبوط ہونا چاہیے, اس پلازے کا نقشہ جو ہے اس کی وائلیشن چل رہی تھی, اس کے جو ایگزٹ رستے تھے ایمرجنسی ایگزٹ وہ بند پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھیں سب باتیں بہرحال صوبے سے متعلق ہیں.
اگر لوکل گورنمنٹ کا ادارے موجود بھی ہوتے تب بھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے جواب دہ ہوتے. سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی تعیناتی کون کرتا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکے اور مرکز کے ساتھ مل کر انہیں بہتر کر سکتے ہیں. آج صدر عبدالجبار بھی اپنے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے 6 دفعہ سوال کیا یا 7 دفعہ, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں جائز سوال ہے کہ بھئی مرکز کہاں تھا. تو جب مرکز کے پاس نہ اختیار ہوتا نہ پاور ہوتی, مرکز مداخلت کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا کہ میرے پر الزام لگ جائے گا کہ میں مداخلت کر رہا ہوں یا میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں, صوبہ پرفارم نہیں کر رہا اور لوگ جل رہے ہیں. یعنی یا مرکز اور صوبہ اپنی اپنی انا میں کھڑے ہوئے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام انسان کا ہو رہا ہے, یعنی ابن آدم کا نقصان ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس سانحے سے سوچنا ہوگا کہ اس میں کہاں کہاں لکونات تھے اور اس کو بہتر کریں ہم. ٹھیک ہے حذیفہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کریں, آنا ہے ہوپ کہ وفاق کی نمائندگی ہمیں نظر آئے گی اور یہاں پر پہنچیں گے کیونکہ متاثرین ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ صدف آپ دیکھیں گی کہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی پاکستان پہنچتے ہیں آپ کے پروگرام کے فوراً بعد, میں بلکہ ان سے ویسے بھی ذرا چیزوں پہ رابطہ رہتا ہے, میں جو آپ لوگوں کے کنسرنز ہیں, ذرا آپ صرف ایک نیوز اینکر یا پروگرام اینکر نہیں ہیں, آپ کراچی کے ایک شہری بھی ہیں, تو میں ان تک پہنچاؤں گا, اور پوری کوشش ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب اور ایون کہ فیڈرل گورنمنٹ کے 2-3 وزراء کی ڈیوٹی لگ جائے کراچی کے حوالے سے, اور 3-4 دن ہم آ کر وہاں گزاریں, اور جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہاں اگر کوئی سپروائزری رول نہیں کریں گے, ہم بلکہ صوبائی حکومت کو اسسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہم جو اسسٹ کر سکیں ہم کریں. اور اس کے علاوہ بھی جو سلمان اقبال صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی تجویز ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے لیے 5 ارب کوئی بڑی رقم نہیں ہے, جو ہم اس کا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں, اور جن لوگوں کی ذرا جو دکانیں تھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پلازے کو دوبارہ اس کی جگہ پر کھڑا کریں گے, اور وزیر اعظم صاحب کی آپ کو لیڈرشپ بھی نظر آئے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کریڈٹ صوبائی حکومت ہی لے, ہمیں کوئی کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر صوبائی حکومت کہیں پیچھے نہیں نظر آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ چلے گئے ظاہر ہے اس پر ہم افسوس کر سکتے ہیں. وہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن جو لوگ زندہ بچ گئے, جو خاندان ان کا بزنس ہب متاثر ہو گئے, انشاءاللہ تعالیٰ سلمان اقبال صاحب نے ظاہر ایک جو ہے آئیڈیا فلوٹ کر دی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا, ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بھرپور طریقے سے اس پلازے کو دوبارہ کھڑا کریں گے, اور جن لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا تھا وہ روزگار بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. We appreciate this gesture. Thank you so much حذیفہ, بہت شکریہ, اور I hope کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس پر ہم عمل درآمد ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے, کیونکہ کراچی جتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, کراچی ایک معاشی ہب ہے, جب یہ چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, اور یہاں پر جو سانحہ ہے اسے اب قومی سانحہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے, اور سب کو اس کی بحالی میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین, اور ظاہر ہے سانحہ گل پلازا کے حوالے سے اپڈیٹس اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اور ظاہر ہے ہم متعلقہ لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے, لیکن آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس دوران بہت کچھ ایونٹ ایسے بھی ہو رہے ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہے, اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ فیب کے مہینے میں ICC ورلڈ T20 ورلڈ کپ شروع ہونا ہے. اب اس سے پہلے ایک بڑی عجیب سی سچویشن یوں بنی کہ جب مستفیض الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہیں, وہ IPL سے کھیل رہے تھے, ایک واقعہ ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں, اس کے بعد بھارت اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہتا ہے جی IPL سے آپ انہیں مڈ کہتے ہیں نا سیریز مڈ لیگ آپ ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیں, اور شاہ رخ خان کو غدار کہہ دیتے ہیں, مستفیض الرحمان کو بھی غدار کہہ دیتے ہیں, ان کی جماعت سے کھیل رہے تھے, پارٹی کہہ رہی ہوں میں, ان کی ٹیم سے کھیل رہے تھے. تو ہوتا کیا ہے پھر کہ جو بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ ہے وہ سٹانس لے لیتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم بھارت جا کے میچ نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ کے, ہمارے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں, جس پر ICC نے اب جواب دیا. ICC نے جناب جواب کیا دیا ہے, بلکہ بھارت نوازی کی ہے ICC نے. ورلڈ کپ میچز کے لیے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی بنگلہ دیش کی جو درخواست تھی وہ ICC نے کر دی ہے مسترد, اور صاف کہہ دیا ہے کہ بھارت جا کر ورلڈ کپ کھیلو ورنہ میگا ایونٹ سے ہاتھ دھو بیٹھو. اچھا, ICC نے کہا کہ درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ بورڈ میٹنگ میں ووٹنگ کی بنیاد پر کیا گیا. اب بورڈ میٹنگ میں بورڈ ممبران ICC کے, خیر ایوری بڈی نوز کہ بھارت نوازی یہاں پر ہوئی ہے. ووٹنگ میں بنگلہ دیش کا موقف اکثریتی ارکان سے مسترد ہوا. اب ICC کے مطابق بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت نہ گئی تو رینکنگ کی بنیاد پر متبادل ٹیم شامل کر لی جائے گی, اور ICC نے بنگلہ دیش کو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے 1 دن کا وقت دے دیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ بنگلہ دیش ایک کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہا ہے, اور ایک
एशिया से अगर हम बात करें तो एक बड़ी अच्छी टीम मानी जाती है। बांग्लादेश हुकूमत ने फिर एक मरतबा वाज़ेह कर दिया है कि आईसीसी बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप करवा ले, अपनी टीम हम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे। अब वो इनकी जगह अगर टीम होगी तो कौन सी होगी? एक दिन का जो टाइम दिया है, क्या उसमें स्टांस चेंज हो सकता है, जो कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब बांग्लादेश की हुकूमत ही ये बात कह रही है तो फिर ज़ाहिर है उनके बोर्ड के हवाले से हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश का ये जो मौक़िफ़ है ना कि हम भारत नहीं जाएंगे, आपने कराना तो करा ले मैच, ये हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है इस बयान की। इस बयान की देखिए पहले सबसे पहले पाकिस्तान ने जी स्टांस लिया था जब हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही थी। हमारे मुल्क में आके तो वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे भारतीय, लेकिन वो ये चाहते थे हम उनके मुल्क में जाके क्रिकेट खेलें। तो मोहसिन नकवी साहब फिर डट गए, उन्होंने मुतादिद मौक़ों पर इस बात को मेक श्योर किया। और आपको याद है कि कितने सेशंस हुए थे, कितनी मीटिंग्स हुई थी, दुबई में मीटिंग्स हो रही थी। उन्होंने आईसीसी को इस बात पर कायल किया कि अगर भारत हमारे मुल्क में आकर मैच नहीं खेलेगा तो हम भी भारत जाके मैच नहीं खेलेंगे, फिर हमारे मैच दुबई में मुंतकिल किए जाएं या श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं। अब देखें इसी चीज़ पर अब बांग्लादेश भी डट गया है, उन्होंने भी इसी तरीके से लीड ली है। जो मोहसिन नकवी साहब एक कहते हैं ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल सामने रखी। मैं सदफ ये समझता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब ने, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जिस तरीके से आईसीसी को गर्दन से पकड़ा है ना, ख़ास तौर पर भारत की बोर्ड को जिस तरह से गर्दन से पकड़ा है, ये फाइनली हमारे पास अब वो बंदा आ गया जो आंखें दिखाता है और आंखें दिखाकर लड़ता है और अब जायज़ अपने हक के लिए लड़ता है। वो उन बातों के लिए लड़ता है जो पहले हम इग्नोर कर देते थे या शायद ओवरलुक कर देते थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने भारतीयों के होश ठिकाने लगा दिए हैं और मोहसिन नकवी साहब की जो तारीफ़ें हैं अब वो दुश्मन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहर उगलने वाला भारतीय सहाफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, एक शख्स है विक्रांत गुप्ता, प्रोग्राम भी करते हैं, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, जहर लेकिन बहुत उगलते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने सिर्फ एक सडन शिफ्ट मारा है, पैंतरा बदला है और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी के जो उन्होंने सारा काम किया उसको अप्रिशिएट करने लग गए, एकदम से गुन गाने लगे। उन्होंने कहा कि पहली बार पीसीबी में कोई ऐसा आया है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी। चलें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और देखें भारत में भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस तरीके से एक टीम नहीं आ रही, दूसरी टीम नहीं आ रही और आप कितना इस तरीके अपनी मर्जी चलाते रहेंगे, मनमानी चलाते रहेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे बताइएगा, अब जब हमें जो इस वक्त पोजीशन नज़र आ रही है कि बांग्लादेश की हुकूमत भी डट गई है, उनका बोर्ड भी डट गया है, आईसीसी ने भले से उन्हें एक दिन का टाइम दिया है, वो कहते हैं जी आप किसी और से करा लें, हम नहीं आते, हमारे बगैर करा लें वर्ल्ड कप। तो अब क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं? शुक्रिया। एक तो मैं 3 दफ़ा कहूँगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज़ पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, जो न्यूज़ यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया। तो बताए तो उन्होंने पैंतरा अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे ख़त्म कर दिए जाओगे या जो भी है। दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में, तो वो खेल तो गए। अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो जाहिर उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है, तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती हैं। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते। तो ये कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि
اتنے سارے ملک جو ہیں بالکل بھی اس بات پہ نہیں آئیں گے اور اکیلا چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے بنگلہ دیش کو اکیلا ہی چھوڑا ہے نا, صرف پاکستان نے کہا ہے, وہ بھی وربلی ظاہر ہے, وربلی سے میراد انہوں نے حامی بھری ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ان کو چینج کر کے دوسرے گروپ میں ڈال دیں. ایسی کون سی مشکلات آ گئی ہیں؟ تو آئی تھنک میرا خیال ہے انہوں نے بھی سوچ لیا تھا اور یہ آخری حربہ استعمال کیا ہے انڈیا نے. اور مجھے تو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سارا کچھ کہ وہ دوسری ٹیم ڈال دیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی, کوئی بھی جو ہے اے سی سی کی جو نیچے کی ٹیم ہے اس کو اٹھا کے ڈال دیں گے اس کے اندر, اور کون سی پرابلم آئے گی؟ میرا خیال ہے توصیف بھائی یہ تو جو آج ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان نے تھوڑا سٹیپ فارورڈ کیا, ذرا آنکھیں دکھانا شروع کی ان کو. جس طرح کا انہوں نے رویہ رکھا اس ایکشن کا بھرپور ریئیکشن دیا. محسن نقوی صاحب کے کردار کی آج تعریفیں ہو رہی ہیں جو انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے نبھایا. وکرانت گپتا ہیں, جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, وہ اس بات کے معترف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار پی سی بی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے آنکھیں دکھائی ہیں ہمیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ آ جاؤ لڑ لیتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا کردار ایز اے پی سی بی چیئرمین کتنا انٹیگرل دیکھ رہے ہیں آپ, خاص طور پر اس چیز میں کہ ہم پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو ایک پازیٹیو لائٹ میں لے کر آگے چلیں؟ دیکھیے جو اسٹیپس انہوں نے لیے ہیں واقعی آج تک کسی نے نہیں لیا, اور ایسے اسٹیپ لیے ہیں کہ گھن چکر ہو گیا ہے جسے کہنا چاہیے بھارت, اور اتنا اس کا برا حال کر دیا. اور واقعی پہلی دفعہ کوئی آیا ہے جس نے آن کے, اور ظاہر ہے ان کے پاس جو پوسٹ ہے, اصل دیکھیں کرکٹ کے معاملات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے پلیئرز پہ اور ان پہ سارا ہے, لیکن ان کی جو دوسری پوسٹ ہے نا, اصل وہ خائف ہیں اس سے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. جو محسن نقوی صاحب نے کیا ہے, میرا خیال ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں جب بھی کوئی ایسا کچھ ہوگا تو دوسرے بھی اس سے سبق لیں گے کہ اسی طرح کا ڈیسیژن لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ڈیسیژن کیوں لیا ہے سب کو پتا ہے, اور محسن صاحب کی وہ جو توصیف صاحب ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ آتے ہیں تو نہ آئیں, ہم کسی اور ٹیم کو لے لیں گے. یہ بتاتا ہے پاکستان کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے. لیکن پھر بھی آپ کا وائلڈ گیس کیا ہے؟ نمیبیا کو لے آئیں گے, کس کو لے آئیں گے, کون سی ٹیم لے آئیں گے متبادل کے طور پہ؟ دیکھیے کوئی بھی لے آئیں گے, جو مجھے نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ یہ کیا اس وقت کرنے لگے ہیں. کوئی بھی ظاہر ہے جو اس سے پہلے جو اے سی سی کا کپ ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی ٹاپ ٹیم ہوگی اس کو اٹھا کے یہ لے آئیں گے. اب لانے وانے سے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو دوسری جاتا ہوں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, آن کے بیٹھ گئے تھے سب بات کر رہے تھے. بہرحال یہ دراصل ہے ہی پاکستان کے خلاف سارا کام, اور اس سے بنگلہ دیش اور ان سے اس کو کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ان کا فیور کیا, اتنا فیور کیا کہ ہمیں دبئی میں جو ہے رلا کے رکھ دیا انہوں نے, اور ہم ان سے ٹرافی مانگ رہے ہیں, وہ نہیں ہے. مطلب وہ یہ سوچ بھی نہیں رہتا کہ اتنا کچھ کر دیا ہے. اور میرے خیال آنے والے وقت میں میں بتا رہا ہوں کہ برا کرکٹ کا تو برا حال ہوا. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی نا پاکستان کو نہیں کیا, پاکستان کے لیے تو مطلب ہے نا, ابھی دیکھیں نا براڈ کاسٹر اور یہ سب موجود ہیں, پیسہ تو وہیں سے بننا ہے اور تو کسی سے نہیں بننا, پیسہ تو اس سے ہی بنے گا. تو آئی تھنک میرا خیال ہے اسی لیے وہ جو ہے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہیں ابھی. ان کا بس چلتا, اگر کوئی ایسا کچھ ہوتا بات تو صحیح ہے. تو بھائی پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان انڈیا میچ کے اوپر ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وکالا. اور یہ بات توصیف بھائی کی بڑی اچھی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کوئی ایسی کوئی ہینکی پینکی کرے یا جاریت کرے, کیونکہ پتہ ہے کہ براڈ کاسٹرز نے انویسٹ کیا پر پیسہ جو ہے وہ پاکستان انڈیا میچ سے ہی نکلنا ہے. بالکل. چلیں جی, جہاں پر بات کرکٹ کی ہو رہی ہے تو پاکستان اور آسٹریلیا T20 سیریز ہونے جا رہی ہے. اس کے لیے پرومو باقاعدہ سے جاری کر دیا گیا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں جی بھارت کی کرکٹ ٹیم پر کافی کرارا طنز کیا گیا ہے. تو پرومو ایک موقع پر آسٹریلین ٹیم کا ڈریس پہنے ہوئے شخص پاکستانی شہری سے ہاتھ ملائے بغیر جاتا ہے تو پاکستانی کو یہ کہتے دکھایا گیا ہے کہ ہاتھ ملانا بھول گئے, لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے. پرومو میں پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور کرکٹ سے محبت کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے. اور قومی ٹیم کے کپتان ہیں آغا, وہ مہمان نواز ہے لیکن مقابلے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہ واہ بھائی کیا پرومو ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہتے ہیں نا بھارت کی دکھتی رگ پہ ہاتھ بھی رکھا, اور جو انہوں نے ایک کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ کو انہوں نے سبوٹاج کیا, وہ جسٹ بڑے اچھی طریقے سے بتایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس سے پہلے توصیف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں باقی ملکوں بھی آ کر بولنا پڑے گا, نہیں تو پہلے پاکستان, پھر بنگلہ دیش اور پھر کسی اور ملک کی باری آ سکتی ہے.
تو آئی تھنک اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا جو فورن بلاگرز آ رہے ہیں آج کل پاکستان میں، جو بلاگرز ہیں، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، وہ بڑے متاثر ہیں پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے. کسی بھی شہر چلے جائیں، کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ایک تو کھانے زبردست، دوسرا پاکستانیوں کا اخلاق، اور تیسرا یہ کسی چیز کے پیسے ہی نہیں مانگتے. اچھا یہ چیز بڑی ہماری مشہور ہو رہی ہے فورن کنٹریز کے اندر، وہ کہتے ہیں پاکستان میں جاؤ تو آپ کی مہمان نوازی اس لیول پہ کرتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہی نہیں آپ سے کسی چیز کے. آپ نے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ پرچیز کرنا ہے، کہتے ہیں نا آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ سے پیسے لینے. تو یہ پاکستانیوں کے اخلاق کی تعریفیں آج دنیا کر رہی ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فارنرز، ہم پاکستانی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں نا، تو اس شہر کے لوگ بھی ہم سے اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کراچی سے آئیں یا آپ لاہور سے آئے ہیں، آپ سے ہم نے پیسے نہیں لینے، آپ ہمارے مہمان ہیں. تو مہمان نوازی کے لیے ہم مشہور ہیں اور اس کے چرچے اب ہو رہے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ کرکٹرز آ کر بات کریں یا پھر آ کر فارنر ٹورسٹ آ کر بات کریں، تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں. تو چلیں جب کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے جو چھوٹے شاہین ہیں، جن کو ظاہر عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں لیکن کام ان کے بڑے ہیں، تو انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں شاہین تیسرے میچ میں آج زمبابوے کا سامنا کریں گے. اور پاکستان نے ایونٹ میں 2 میچز کھیل کر اسکاٹ لینڈ کے خلاف 1 میچ میں کامیابی حاصل کی، جبکہ جو انگلینڈ والا میچ تھا اس میں اچھی پرفارمنس بھی نہیں رہی اور پھر ظاہر شکست کا بھی اس حوالے سے سامنا کرنا پڑا. تو پاکستان گروپ سی میں 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور دونوں ٹیمیں گروپ سٹیج میں آج اپنا آخری میچ کھیلیں گی. تو پھر 24 جنوری سے پلے آف کا مرحلہ شروع ہوگا. کیا بات ہے جناب، 24 جنوری سے پھر پلے آف کا مرحلہ شروع ہوگا. انڈر 19 ٹیم نے جو پرفارمنس دکھا دی ہے اور جو کرکٹ ہمیں دکھا دی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ. بیچ میں سے ایک میچ انگلینڈ والا میچ غالباً تھا جس میں تھوڑا سا ڈگمگائے تھے، اس میں شکست کا سامنا ہوا تھا گرین شرٹس کو، بٹ پھر اپنی جو فارم دوبارہ سے پک اپ کی اور بیک ان فارم آئے اور پھر دوبارہ سے پیک پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. تو یہ جو انڈر 19 کی پرفارمنس جا رہی ہے اور جو ہم بات کرتے تھے نا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. بس یہ چھوٹے لڑکے جو ہیں یہ اسی طرح ہی کھیلتے رہیں پلیز، ذرا اپنے آپ پہ محنت کرتے رہیں. ہم تھوڑا دیکھ رہے ہیں ایک کھلاڑی نہیں چل رہا تو باقی بھی نہیں چل رہا ہے. تو جو انگلینڈ والا میچ تھا اس میں ہم نے کوئی خاص ایسی پرفارمنس نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے اس میچ سیریز پوری جاری ہے. انڈر 19 دیکھتے ہیں ہماری کیا کرتی ہے. سو لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ. بہت کچھ ہے کرکٹ کے حوالے سے، آنے والے دنوں میں بہت ساری ہیپننگز ہیں اور اس حوالے سے ہمارے شو میں بھی بہت کچھ کرکٹ کو لے کے ہوتا رہے گا. تو دیکھتے رہیے گا آپ 9 سے 11 بجے تک باخبر سویرا. ابھی ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم ذرا بریک سے ہو کے واپس آتے ہیں مزید انٹرسٹنگ سیگمنٹس لیے آپ لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. ہمارے دن کا آغاز خاص طور پر جو کراچی میں رہ رہے ہیں لوگ، ان کا بہت غم سے اور ایک سوگ کے عالم میں ہو رہا ہے پچھلے 6 دن سے، اور نہیں دیکھے جا رہے وہ مناظر اب جب کہ ملبہ ہٹ رہا ہے. اور ملبے سے انسانی عذاب ہی اب میں نہیں کہوں گا کہ اب تو وہ ڈیبری رہ گیا ہے، ہڈیاں نکل رہی ہیں، دانت نکل رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ لواحقین باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملبے کے، اس کو دیکھ رہے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. 6 دن سے باہر بیٹھے ہیں اس امید میں کہ شاید کوئی جسد خاکی مل جائے یا کوئی عزا مل جائے تو ہم جنازہ پڑھوا لیں. لیکن اب وہ ان ہڈیوں کی صدف شناخت بھی نہیں ہو سکتی، ڈی این اے سے بھی نہیں ہو سکتی. سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ان کے لیے. پہلے انہوں نے جو منظر دیکھا، 2 دن آگ لگی رہی، اس کے بعد جو عمارت گری، پھر اس کے بعد ریسکیو سرچ آپریشن جو کہ ابھی بھی جاری ہے. اور ابھی بھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں سے ریسکیو اہلکار وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم لگے گا اور پوری بلڈنگ تو ظاہر ہے جب تک نہیں کلیئر کی جا سکتی، جب تک کہ وہاں سے تمام تر سرچ آپریشن مکمل نہ ہو جائے. بہرحال اسی کانٹیکس میں، اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس پر سوال یہ تھا کہ اب اسے قومی سانحہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے، کیونکہ جس نوعیت کا، اس کی جتنی سنگینی اس کی ہوئی ہے اور جو غفلت ہمیں اس ساری صورتحال میں نظر آئی کہ اتنی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا اگر ساری چیزیں بر وقت ہوتی ہیں، اگر فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ ویل اکوپڈ ہوتا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس صورتحال پر ایک بیان دیا تھا. وہ بیان بڑا کہتے ہیں نا میڈیا ٹاک میں بڑا حصہ بنا، بڑا ان کا یہ ڈسکشن میں آ رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر ہیں رانا تنویر، انہوں نے بھی 18ویں ترمیم پر جواب دیا ہے. کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم پر بات کرو تو پھڑپڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کیا کراچی میں آگ بھی اچھی ہے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے
کہ آپ تو کہتے تھے جی 18ویں ترمیم آ جائے گی، صوبے با اختیار ہو جائیں گے تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن پھر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تناظر اس میں بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے قومی اسمبلی میں پی پی رکن کے سوال پر جواب دیا، تو شازیہ صوبیہ نے پوچھا تھا یہ سوال، اور اسلام آباد میں یہ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ تو رانا تنویر نے پھر اس کا جواب دیا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہا کہ یہ سب امور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئے تھے۔ 18ویں ترمیم کے مسلسل ذکر پر پھر پیپلز پارٹی بھی اب خفا نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بات گل پلازا کہتے کہتے آتش زدگی کی تھی، بات تو وہ ہو رہی تھی، لیکن خواجہ صاحب آتش زدگی کی بات کرتے کرتے چلے گئے 18ویں ترمیم پر اور وہ بات کہیں اور لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بیان کو حکومتی پالیسی سمجھیں گے، آگ سے کھیلنا بند کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ فیڈرلزم کیا ہے؟ کیا آپ صوبوں کے وسائل مرکز کو دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب اکائیاں مضبوط ہوں گی۔ تو پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی اس چیز کے اوپر آ گیا ہے، اور یہ بات ڈسکس کی گئی ہاؤس آف فلور کے اوپر کہ 18ویں ترمیم کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے، جو بلدیاتی اختیارات ہیں ان کو نچلی سطح تک پہنچایا جائے۔ نوید قمر صاحب نے پھر اس کے اوپر رد عمل بھی دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بات آتش زدگی کر رہے تھے تو خواجہ صاحب آپ بات لیتے لیتے کہیں اور پہنچ گئے۔ سنواتے ہیں آپ کو ذرا انہوں نے کیا کہا۔ تو 1 یونٹ بناؤ، 1 یونٹ سے پیرٹی ہوگی، اس سے ہم بنگالوں کو قبضہ کریں گے۔ آج کا جو ٹکڑے ٹکڑے کا تو تاکہ پھر سے ہم ان پہ مرکز سے بیٹھ کے اجارہ داری کریں۔ سر پاکستان کی ناٹ ایگزسٹ ایز اے یونٹری فارم آف گورنمنٹ، سو اسٹاپ پلئنگ ود فائر، اسٹاپ میکنگ پاکستان ویک ایٹ اٹس ویری روٹس۔ کہتے ہیں کریکولم آپ نے ساری زندگی ایک جھوٹ کا پرندہ ادھر تاریخ کے نام پہ بتایا، تبھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فیڈرلزم کیا ہوتا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ بلوچستان کو آپ ایسے نہیں حل کر سکتے کہ ادھر آپ کہہ دیں کہ بھائی جیسے کچھ ملکوں میں ری ایجوکیشن ہوتی تھی، آج میں پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں بھی ری ایجوکیشن کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کافی غصہ نظر آ رہی ہے، نالا نظر آ رہی ہے کہ کیوں اس واقعے کو 18ویں ترمیم سے جوڑا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے 18ویں ترمیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ قرار دیتی ہے کہ ہم نے یہ کوششیں کی ہیں، لیکن میں نون لیگ کی طرف سے بیانات بڑے مختلف دیکھ رہے ہوں۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہماری مشترکہ کاوش تھی 18ویں ترمیم، جبکہ آج حذیفہ رحمان اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مملکت ہیں نون لیگ سے، وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو صوبوں کے اختیار میں ہے نا اب معاملات بہت سارے، خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی جو فائر بریگیڈ کا جو تمام معاملہ ہے وہ 1947 سے صوبوں کے پاس ہے، یہ ادارے صوبوں کے پاس ہے، اور یہ نااہلی ہے سندھ حکومت کی کہ وہ 2 دن لگی آگ بجھا نہیں سکی، اور نہیں بجھا سکتے تھے تو وفاق سے مدد مانگ لیتے، وزیر اعظم سے کہہ دیتے، فوج، نیوی، ایئر فورس سے مدد لینی انہیں چاہیے تھی اگر ان سے یہ کنٹین نہیں ہو رہی تھی آگ۔ تو یہ بیان وہ آج دے کے گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے کہ وہ یہ آگ نہیں بجھا سکتی، 15 سال سے ان کی یہاں پر حکومت ہے اور ایک پلازے میں لگی آگ نہیں بجھا سکے۔ تو یہ جو بیانات ہیں اب 18ویں ترمیم کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے صوبوں کے پاس اب بہت سارے ادارے ہیں، جس کی وجہ سے صوبے اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں۔ وفاق کہہ رہا ہے جی اگر ہم انٹروین کرتے تو کہا جاتا ہے جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، حذیفہ صاحب یہ کہہ رہے تھے اگر ہم کچھ اپنی طرف سے کہتے تو پھر ہوتا جی دیکھیں اس پر سیاست ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسے اوائڈ کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم آئیں گے اور اس صورتحال کو دیکھیں گے اور مدد جتنی ہو سکے گی وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیر آئے درست آئے، بٹ ہمارا حذیفہ رحمان صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ آج 6واں روز ہے، ابھی تک وفاق سے کوئی وزیر نہیں آیا، کوئی منسٹر آیا یہاں پہ آ کے لواحقین کی داد رسی کرنے کے لیے، تاجروں کی داد رسی کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس بات پہ پھر رد عمل دیا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ یہاں کی صوبائی حکومت ایک پلازے میں لگی 2 دن آگ کو بجھا نہیں سکیں گے، وہ 4 منزلہ عمارت تھی، ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہاں پر وہ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا، اور 6 دن ہو گئے آگ کو وہ نہیں بجھا پائے۔ چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شرجیل صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اس وقت تک جو ہمارے سامنے صورتحال ہے سانحہ گل پلازہ کی، اس پہ پھر وفاق کی جانب سے، وزراء کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ خاص طور پہ ابھی حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبے کے پاس تمام ادارے ہیں، 17 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہیں،
لیکن آگ نہیں بجھائی گئی. یہ نااہلی ہے حکومت کی, اور اگر نہیں بجھائی جا رہی تھی تو وفاق سے مدد لے لینی چاہیے تھی, اداروں سے مدد لے لینی چاہیے تھی, فوج سے, نیوی سے, ایئر فورس سے مدد لے لینی چاہیے تھی تاکہ یہ سانحہ ایسے سنگین اختیار نہ کرتا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. مجھے ایگزیکٹلی میں نے ان کا بیان نہیں سنا ہے, لیکن میں آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ ذرا سچ بول رہے ہوں گے, اور آپ نے جو بات کی کہ میں نے خود ان کو بیان نہیں دیکھا, لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میری پہلے گزارش یہ ہوگی کہ جب آگ لگی تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی, سارے چینلز جو ہیں وہ نان اسٹاپ اسی کوریج کر رہے تھے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی کہ ان کے پاس کوئی بہتر کوئی ٹیکنالوجی تھی تو خود بھی آفر کر سکتے تھے. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تھا کہ جی کوئی اور ادارہ نہیں آتا تو ہم نہیں کرنا ہے, ہم نے کسی کو منع نہیں کی. ہاں, جو والنٹری جو آ رہے تھے وہ آ رہے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ ادارے والنٹریلی پورے اس میں مدد بھی کر رہے تھے, کر رہے تھے. گورنمنٹ ڈائریکٹلی سمجھتی کہ جی ان کو کوئی فون کر کے ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ آ جائیں, ہمیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو وہ الگ بات ہے, ان کی اپنی سوچ ہے. اور اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی کا مثال ہے کہ آپ کو جو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالت ہے, اور کسی ڈکی چھپی ہوئی حالت تو نہیں تھی یا کسی کو کہ ہم کسی کو چھپا رہے تھے کوئی چیز. سب کو پتا ہے کہ جی وہاں کیا صورت حال تھی. اور میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم خود سے آ جاتے یا وہاں پہ کوئی وزیر چلا جاتا تو پھر یہ کہا جاتا دیکھیں جی اس سانحے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے بھی ہم نے اوائڈ کیا. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام ادارے صوبوں کے پاس ہیں, تو صوبوں کو ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے, اور آپ کی حکومت 15 سال سے ہے تو اب تک تو کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. لبے لباب یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ ڈیٹا دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کتنے آگ کے واقعات ہوئے ہیں, میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, سینکڑوں میں. وہ آگ کس نے بجھائی؟ اسی فائر بریگیڈ نے, اسی کے ایم سی کی اور ڈسٹرکٹ نمبر 2 کی ٹیموں نے یہی چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. اس جہاں تک میں نے کہا کہ مطلب جس سے پہلے جتنے بڑے واقعات سارے اتنے سنگین نہیں ہوئے, ریزن یہ ہے کہ وہاں کے محرکات کچھ اور تھے. اس کے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ جائے, کیونکہ اب ہمیں بھی کافی چیزوں میں ایمبیگوٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ایسی کیا چیز تھی جو اس حد تک اچانک بھڑکی, اور کیا کیا اس کے محرکات کیا تھے. اب چیزیں پہلے تو شروع میں سب ایک ہی ہم ون ٹریک مائنڈ پہ سب چل رہے تھے, اب ذرا اس کی انکوائری ہونے دیں, انویسٹیگیشن ہونے دیں. لیکن صاحب اس واقعے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فائر بریگیڈ کا جو کراچی کی جو ایک آبادی ہے اس کے لحاظ سے مطلوبہ تعداد میں موجود ہے, دوسرے ویل ایکوپڈ ہے, کٹر نہیں تھے, فوم نہیں تھا, کیمیکل نہیں تھا. نیوی کی فائر بریگیڈ آتی ہے فجر کے وقت تو پھر یہ کیمیکل جو ہے اس کا چھڑکاؤ شروع ہوتا ہے. آپ اس سانحے کی بات سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے اپ گریڈ کرنے کی فائر بریگیڈ کے عملے کو؟ ڈیفینیٹلی دنیا میں ہر چیز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز کی بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جیسے آپ ابھی جس کیمرہ پہ بیٹھی ہیں اس سے بھی الٹرا ایچ ڈی کیمرہ آ گئے. تو ہر ادارے کو کی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے, ہر ادارے کو بہتر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور دنیا میں اب جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہیں. وہ جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ چیزیں, میں نے کہا کہ یہ جتنی اس وقت موجود ہے فائر بریگیڈ اور جو چیزیں اویلیبل ہیں. ٹو اندر کوسچن کہ کیوں نہیں, آپ کی حکومت تو یہ آپ چوتھا دور حکومت ہے, پھر یہ ضروریات کے مطابق, آبادی کی ضروریات کے مطابق یہ سب کیا کیوں نہیں گیا؟ مرتضیٰ وہاب صاحب ایک شو میں کہتے ہیں شرجیل صاحب کے آر جے مال کے بعد آڈٹ رپورٹ کی گئی, فائر سیفٹی الارم کن کن بلڈنگز میں ہے, وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی, 2 سال ہو گئے وزیر اعلیٰ تک وہ رپورٹ نہیں پہنچی. ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کل ملی ہے. اب یہاں پہ یہ کس کی نااہلی ہے, یہ کس کی غفلت ہے شرجیل صاحب؟ اچھا میں آپ کو بتا اس پہ بات کرتا ہوں, پہلے اس کی بات کریں جو اکوپمنٹ کی بات ہے, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلی اکوپمنٹ کی آپ نے بات کی, وہ یہی بات ہے کہ اکوپمنٹ ہے, اور انہی اکوپمنٹس نے کراچی میں سینکڑوں عمارتوں میں جو آگ لگی وہ انہی اکوپمنٹ سے پوری لگائی ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے, اس کے لیے بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ 1 جنوری 2024 کو کمشنر کراچی کو جو لکھا, وہ جو خط تھا وہ جو بھیجا گیا تھا, وہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. 2024 کو جب کے ایم سی نے خط لکھا تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے کمشنر کراچی کو لکھا گیا تھا, اور اس میں ایڈیشنل سیکرٹری اور جو اسٹاف تھے ان کو صرف کاپی فار یاد دہانی کے لیے بھیجی جاتی ہے, جو کاپی 2 ہوتی ہے. وہ لیٹر ڈائریکٹ انہوں نے لکھا تھا کمشنر کراچی کو, اور اس وقت سندھ میں حکومت تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ.
تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں. 2024 کی بات تو آپ کی حکومت آئی نا, پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں تب سے چیف ایگزیکٹو. سن لیں میں کیا بول رہا ہوں, پھر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. 1 جنوری 2024 کو کمشنر کراچی کو لیٹر لکھا گیا تھا, اس کو صرف یاد دہانی کے لیے باقی سیکٹریز کو, اسٹاف آفیسرز کو دیا گیا تھا, اور پھر کمشنر سے 2 جنوری 2024 کو تمام ڈپٹی کمشنرز کو وہ لیٹر کی کاپی بھیج دی تھی. تو اب یہ ان کا انتظامی ایشو ہے. یہ اس میں جو یکدم کی تھی چیف منسٹر کو نہیں ملا, چیف منسٹر کو جب کاپیز اس طرح کے بہت سارے ڈیلی کے 50-100 نوٹیفکیشن پورے پاکستان کے ہوتے ہیں, ان کو کاپیز ایڈریس کی جاتی ہے. اور اس عرصے اتنی آگ لگ گئی, لیکن کیونکہ جانے ضائع نہیں گئی تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی. اس عرصے میں 2 سال میں جتنی آگے بجھائی کس نے؟ نہیں, آگ لگی مگر وہ آڈٹ رپورٹ پھر دوبارہ نہیں موو ہوئی. نہیں, آپ بولیں کہ اس عرصے کتنی آگے لگی, وہ آگے بجھائی کس نے؟ سر آگے تو بجھی, لیکن اس میں جانی نقصان بھی تو ہوا. دیکھیں میں آپ کروں, میرے بھائی سن لیں, میں اس بیچ میں پچھلے 2 سال میں سینکڑوں آگے لگی, فیکٹریز کو آگے لگی, دکانوں کو آگے لگی, مکانوں کو آگے لگی. مطلب میں آپ کیا بتاؤں کہ ہم سانحہ گل پلازا کا ویٹ کر رہے تھے کوئی ایکشن لینے کے لیے, ورنہ آگ لگتی رہتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو شیلا رضا صاحبہ کا بھی بیان ہے جس پر کافی زیادہ سب غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ 40 لوگ نیوزی لینڈ میں مر جاتے ہیں, آگ ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھ سے بات کریں اب پھر شیلا رضا صاحبہ کا بات کریں, میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں. پچھلے 2000 میں پھر ریپیٹ کر دیا جو ایمبیگوٹی آپ لوگوں کی تھی. 2024 کو خط لکھا گیا کمشنر کراچی کو KMC کی جانب سے, اس کی کاپی اس کا کی گئی چیف منسٹر کو, اور سب چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر نہیں تھے. ذمہ دار کون ہے؟ سن تو نہیں, کوئی ذمہ دار نہیں. آپ ایک بات آپ پھر انہوں نے کیا کیا, کمشنر نے 2 جنوری کو ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دے دی. اب وہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے وہ جو آڈٹ کے بعد جو ایکشن لینے والے, اور انہوں نے لیے بھی ہوں گے. میں مزید تفصیلات نکال لوں گا. ایشو صرف میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ نے بات کی 2 سال میں جتنی آگے لگی کراچی میں یا باقی علاقوں میں, وہ بجھائی بھی اسی KMC نے اور اسی ہمارے ریسکیو 1112 نے. اب جہاں تک اس واقعے کی بات ہے, اس میں بہت قیمتی جانیں گئی ہیں, بہت معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ ہر ایک کے لیے افسوسدہ ہے, اور حکومت میں سب سے زیادہ افسوسدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی احساس ہے کہ جی, اور ہمیں شاید زیادہ احساس اس لیے ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ یہ معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جہاں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اٹ از آور ریسپانسبلٹی ایز اے گورنمنٹ کہ یہ ہمیں ہماری فکر مند ہمیں زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب ریسپانسبلٹی آپ کے پاس ہوتی ہے تو لوگ سوال بھی آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ تو بات بالکل طے ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اور اس کی جیسے ہی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اس کے جو محرکات ہوں گے سامنے لائے جائیں گے. کوئی بھی ملوث پایا گیا, کسی کی بھی نیگلیجنس, کرمنل نیگلیجنس کوتاہی ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور انکوائری ہونے سے پہلے اوور نائٹ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بتا دیں کس کی غلطی اور کس کو اب پھانسی پہ چلانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے شجیل صاحب, ہم سب کے دل بہت رنجیدہ ہیں. ہم اس دکھ کے وقت میں اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ, اپنے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہیں. آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے, آپ اس دکھ کی تکلیفی گھڑی سے گزرے ہوں گے. کیا اس گل پلازا کے واقعے کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے گا, میک شور کیا جائے گا کہ کراچی میں ہر بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹس ہوں گے, یہاں پر ہر بلڈنگ کے اندر فائر ایمرجنسی سسٹمز موجود ہوں گے, فائر پروٹیکشن سسٹمز, پریونٹیو میئرز لیے جائیں گے, چاہے پھر کوئی رد عمل بھی آئے تاجروں کی جانب سے یا پلازا مالکان کی جانب سے؟ دیکھیے جی, میں اس پہ ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ جو انفورسمنٹ ہوتی ہے چیزوں کی وہ ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. اور میں یہ بتا دوں, یہ جو چیلنج کی ہم بات کریں کراچی میں, صرف کراچی بلڈنگ نے پورے پاکستان میں 90% بلڈنگوں کا اثر کیا شہر ہے. آپ کے تو بہت بڑا چینل ہے, آپ اپنے سارے رپورٹرز کو کسی ایک مارننگ شو میں بھیج دیں. تمام جو ہے کراچی پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں, میٹروپولیٹن سٹیز ہیں یا نارمل سٹیز میں بولیں گے, ان میں یہ سسٹم موجود ہے. نہیں ہوں گے تو یہاں پہ انفورسمنٹ ایشو. لیکن یس, ریسپانسبلٹی ہے. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس کے جو باڈی ہے ان سے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے, اور اس باڈی کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں مدد کریں. اور اس باڈی نے گھنٹوں میں انہوں نے فیصلے کیے. لیکن شرجیل صاحب, بیان تو پہلے سے میئر صاحب کا موجود ہے, انہوں نے تو کہہ دیا تھا جی اب کسی بلڈنگ کو اجازت نہیں ملے گی اگر وہاں پر یہ تمام تر سیفٹی میجرز نہیں لیے جائیں گے, مگر اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. تو اب ہم کیسے اس بات پہ یقین کریں کہ اب کچھ ہو جائے گا؟ میں ایڈ کروں. دیکھیں, پہلے یہ چیزیں کافی بہت پرانی بلڈنگ موجود ہے نا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو اب نئی جتنی بھی بلڈنگز بن رہی ہیں کراچی میں, یہ بتا دوں آپ کو, یا سندھ بھر میں, اس میں ایک سسٹم موجود ہے. جتنی بھی نئی بلڈنگ ہیں ان میں باقاعدہ
وہ سسٹمز بھی موجود ہیں اور ان میں وہ سارے آلات بھی موجود ہیں. جو پرانی بلڈنگ, ہمارا اس وقت مسئلہ نئی بلڈنگ نہیں ہے, ہمارا اس وقت مسئلہ پرانی بلڈنگز ہیں جن کے نقشے کتنے عرصے پہلے پاس ہوئے. میں کسی بلیم گیم میں بھی نہیں جاؤں گا, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نشانہ نہیں بنانے کی کوشش کروں گا, اور نہ میں کسی اور کے اوپر یہ ذمہ داری دوں گا. ہم تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہم اس وقت گورنمنٹ میں کہتے ہیں ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ہم تو اس کو مان رہے ہیں. ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے. ہم تو مطلب ایک اگر انسان مانتا ہے کہ جی یار ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمیں ہر چیز کا جواب دے رہنا ہے, تو ہم جواب دہ ہیں. ہم جواب دیتے نہیں بھاگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فیوچر میں اس کا جو آپ کا سوال اس پہ آ رہا ہوں, فیوچر کے لیے تمام بلڈنگ کو اس کے لیے انفورسمنٹ بھی گورنمنٹ بھی کرے گی, لیکن گورنمنٹ کرے گی بزنس کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کے ساتھ. اور کراچی چیمبر کے جو عہدیدار تھے دے آر ویری کائنڈ, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں. انہوں نے انفیکٹ نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیے ہیں, کیونکہ وہ ساری ایسوسیشن جو ہے وہ ممبر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کی. تو کراچی چیمبر آف کامرس اور حکومت سندھ مل کر یہ چیز جو ہے یہ کرے گی, اور ہماری پرائورٹی یہ ہوگی کہ ہم جلد از جلد کریں, تاکہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے. بالکل بہت قیمتی ہے. شرجیل صاحب, جو اسٹرکچرل تبدیلی ہے, جو آرکیٹیکچر میں تبدیلی ہے, وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے بلڈنگز کے حوالے سے. شارٹ ٹرم امیڈیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت وقت اس بات کو یقینی بنائے, چاہے وہ 4x4 کی ہی دکان کیوں نہ ہو, اس میں فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہوں, سلنڈرز ہوں, فائر بالز ہوں, پلازاز کے اندر ایٹ لیسٹ ایمرجنسی ایگزٹس ہوں 1 سے 2, تاکہ ان فیوچر ذمہ داروں کا تعین جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کیا جا سکے. بالکل ایسا ہے جی. اور صرف پلازا کی بات نہیں, یہ جو لوگوں کے اپنے مکانات ہیں, فلیٹس ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ مطلب کل کو تو صرف ہم صرف شاپنگ پلازا کی بات نہیں کریں, گھروں میں بھی آگ لگتی ہے نا لوگوں کے. مطلب جب کوئی کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو گھروں تک بھی آتی ہے. اور پہلے یہ SOPs ہوتی تھی شروع میں, مطلب جب بالکل آپ اس میں چلے جائیں بیک ایئرز میں, مطلب 50, 60, 70s میں یہ چیزیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ہمارے کلچر چینج ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں آج بھی جتنے گیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, وہاں پہ انفیکٹ وہ بالٹیاں بھی پڑی ہیں جس میں مٹی بھی پڑی ہوتی ہے, اور ان میں وہ جو آلات ہے فائر کی وہ بھی موجود ہیں. اب ہم لوگ اس کو اگنور کرنا, مطلب ہم لوگ اس کو بہت کیجول لینا شروع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اب گورنمنٹ اس کو مزید قانون سازی بھی کر رہی ہے. کل تو یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اب اس پہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں کہ پھر یہ میک شور ہر جگہ پہ ہو کہ جی اگر آپ نے گھر بنانا ہے, دکان بنانی, کوئی بھی چیزیں آپ کے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہونا لازمی ہے. اور حکومت ان حالات میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تاجر برادری کو, اور جو بھی ان کے نقصانات ہیں اس کے لیے حکومت نے میکینزم بنایا ہے. پہلے یہ ہم کر چکے ہیں جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی تھی, پھر اس کے بعد جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی تب بھی حکومت نے ان تاجروں کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہم نے کہا کہ ان تاجر برادری کے ہم ساتھ کھڑے, ان کے نقصان کے ساتھ کھڑے. مگر وہ آڈٹ رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا, آگ لگتی رہی 2024 میں بھی اور 25 میں بھی. تو مسئلہ یہ ہے شرجیل صاحب کہ وقت پہ ایکشن لے لیا جائے تو ایسے سانحات کو روکا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت لوگوں کے جو پیارے ہیں نا, ان کے دانت مل رہے ہیں, کسی کی ہڈیاں مل رہی ہیں, وہ ناقابل شناخت ہو گئے اور DNA کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. تو ان پہ جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس سے بچا جا سکتا تھا اگر وہ آڈٹ رپورٹ ٹائم پہ وزیر اعلیٰ کو مل جاتی اور اس پر ایکشن ہو جاتا. 2 سال کافی ہوتے ہیں. میں جواب دے دوں اس کا جی پلیز. جی اب پھر آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی, میں نے آپ کو بتا دیا, جیسے آپ میری بات آپ سمجھی نہیں یار, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. KMC نے وہ رپورٹ دی کمشنر کراچی کو, ٹھیک ہے, اس کی صرف کاپی گئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن پھر کمشنر کراچی نے کرنی تھی. اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, ابھی بتا رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. اور اس وقت کمشنر کراچی 1 جنوری 2024 کو رپورٹ گئی کمشنر کراچی کو, اور پھر کمشنر کراچی نے 2 جنوری 2024 کو لیٹر لکھ دیا DCs کو. وہ ان کی امپلیمنٹیشن کام تھی. ہر چیز کا آ جاتے ہیں شرجیل صاحب, سب چھوڑیں 25 میں بھی آگے لگتی ہے. پلیز آپ نے ایسا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی بات کر کے پھر دوسرے کی بات نہ سنیں, ایسا نہیں ہو سکتا نا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ پھر ڈپٹی کمشنرز کی جگہ ہر چیز کی کا ملبہ جو ہے چیف منسٹر پہ آپ لے آئیں گے. جی چیف منسٹر اس پر علامات کرتے. یہ اس طرح کی ڈیلی کی بیسس پہ کمیونیکیشن کے 5000 لیٹر نکلتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے, اور اس پہ جس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کی بات ہے. اچانک اور ایک دم چیف منسٹر پہ ایک ذمہ داری ڈال دینا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے مختلف DCs نے لیٹر لکھے تو کافی, اس میں جو DCs نے لیٹر لکھے کافی بلڈنگوں کا عمل ہوا بھی ہوگا. کہ ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ عمل نہیں ہوا. مختلف ڈپٹی کمشنر سے ان کی اپنی جوریسڈکشن تھی, انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن کی ہوگی. تو جہاں پہ ہوئی ہے وہ اس کی بھی سامنے آ جائے گی, جہاں پہ نہیں ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی. اس بلڈنگ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بلڈنگ کو جس لیٹر کا آپ توازن کر رہے ہیں اس لیٹر کے سے کیا اس بلڈنگ کو لیٹر گیا تھا نہیں گیا تھا. اب وہ ظاہر ساری چیزیں انکوائری میں سامنے آئیں گی نا. ابھی سے ہم ایک دم ایک
जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, और ज़रा बात कर लेते हैं गज़ा के हवाले से और वहाँ पर अब जिस पीस बोर्ड का क़याम किया जा रहा है। आपको याद होगा जब फ़लस्तीन के मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें एक चीज़ डिसाइड की गई थी, 2 से 3 चीज़ें मेजरली डिसाइड की गई थी। एक तो कि एक पीस बोर्ड बनेगा जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकेंडली ये था कि एक अमन फोर्स, एक पीस फोर्स कायम की जाएगी जो कि वहाँ पर तमाम तर चीज़ों को डिसमेंटल करने के लिए और वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए कारआमद साबित होगी। तो पाकिस्तान ने अब गज़ा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तो पाकिस्तान अब रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की भी होगी इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। दफ्तर खारजा ये कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी थी जिस पर बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया गया। ये फैसला गज़ा अमन मंसूबे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत किया जा रहा है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद में इजाफा होगा, जो कि मेजरली बोर्ड ऑफ पीस का मकसद ये था कि वहाँ पर एक तो अमन का क़याम हो और सेकेंडली वहाँ पर इमदाद की तरसील जारी हो। अच्छा जी, और पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, मिस्र है, उर्दन है और यूएई, इंडोनेशिया, टर्किया ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ये एक मुश्तरका फैसला किया है और इसमें इस हवाले से कलामिया भी जारी किया गया है कि बोर्ड के तहत गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ, बुरी इंतज़ामी फ्रेमवर्क होगा और पाकिस्तान समेत जो शरीक ममालिक हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम के लिए पुरज़्म है। और इसका मकसद क्या है जी? इसका मकसद है ख़ित्ते में देर पा अमन, सलामती और इस्तेहकाम है। अब जहाँ पर हम पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की बात करें सारे सिनेरियो में, तो ख़ास तौर पर मई के बाद हम देख रहे हैं जो बुनियादी मरसूस मार्का हक़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का एक डिफरेंट इमेज, एक बड़ा मजबूत और तवाना आवाज़ बन के पाकिस्तान उभरा। हमेशा से पाकिस्तान ने गज़ा के हवाले से एक बड़ा भरपूर मौक़िफ़ रखा है। हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी इस हवाले से वाज़ेह और क्लियर रही है। तो पाकिस्तान का जो एक रोल होगा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, किस तरह की क्या नौयत की क्या डिमांड की गई है गज़ा पीस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले वक्तों में। मजीद ये फ्रेमवर्क जो है जब वाज़ेह होगा। आपने जब जिक्र किया है कि आफ्टर 10th में पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ मिली हैं उसमें बहुत से मुआहदे शामिल हैं, उसमें हरमैन शरीफैन का दिफा शामिल है, उसके अंदर फिर उसके बाद फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल है, कामयाबियाँ हैं, मुआहदे आ रहे हैं, ट्रेड आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब आपको ये बता दें कि इस वक्त डेविस में मौजूद हैं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से उन्होंने गुफ्तगू की। वहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल आया, सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है, एक पेज पर है और मौशी इस्तेहकाम की राह पर पाकिस्तान गामज़न है। चीन के साथ मजबूत मौशी रवाबित हैं और अमरीका के साथ भी मौशी ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान का टारगेट बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करना है, जबकि IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं। अच्छा चलिए जी, ये तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक और आपको बताएं जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आपको पता है रोजाना की बुनियाद पे उनके स्टेटमेंट आते हैं और बड़े अजीब व गरीब किस्म के समटाइम्स वो बयानात होते हैं। अब उन्हें चाहिए ग्रीनलैंड और हर कीमत पर उनको ये ग्रीनलैंड चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, हम बाय फोर्स नहीं कर रहे हैं और यूरोप पे, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले पर हाँ या ना में जवाब दें, यानी कि कोई मिडिल ग्राउंड डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ऑफर नहीं कर रहे। अमेरिका दुनिया की हिफाजत के लिए बर्फ का टुकड़ा मांग रहा है और कहा गया कि हाँ कहा तो शुक्रगुजार होगा, इनकार किया तो याद रखा जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली सेड कि दुनिया की हिफाजत के लिए अमेरिका को ये एक बर्फ का टुकड़ा चाहिए जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयानात तुम्हारे सामने आते रहते हैं और फिर अब सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेशनली भी। तो माहिर उमूर कौमी सलामती हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गज़ा से बात शुरू करते हैं। गज़ा पीस बोर्ड जो अब बना है उसके अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। इस फैसले पर जो पाकिस्तान ने कबूल किया ये दावत रिप्रेजेंट करने की पाकिस्तान को गज़ा पीस बोर्ड में, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान को इसमें इनवाइट किया जाना जो है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को आलमी इस्लाम की एक सबसे मजबूत न सिर्फ फौजी ताकत समझा जाता है, एक अहम मुल्क समझा जाता है, वाहिद एटमी ताकत है और उसकी शमूलियत जो है उसको दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो वैल्यू करती है और रिकॉग्नाइज करती है। दूसरी बात ये है कि ये फ़ैसला जो दीगर अहम और बड़े इस्लामी और अरब ममालिक हैं उनके साथ मुशावरत के नतीजे में किया गया है। जिस तरह आपने भी कहा कि इसमें तुर्की भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है,
اور بھی کئی ممالک شامل ہیں جو کہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں عالم اسلام کے تمام بڑے مسائل کے حوالے سے. تیسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے اس کا جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اصولی موقف ہے وہ بدستور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور اس کے جو 4 بنیادی پہلو ہیں وہ بدستور وہی ہیں کہ ہم ایک آزاد، خود مختار، غیر منقسم فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، اور جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے، اور اس کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے پہلے کی جو سرحدیں انہی پر مشتمل ہونی چاہیے. اور ہم نے جو اس میں شرکت کے حوالے سے مشروط 3 شرائط رکھی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، جو کہ کل کے جو دفتر خارجہ کا بیان جاری ہوا اس میں واضح کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دیرپا امن کے قیام کے لیے اور جو انسانی زندگی کو بحال کرنے کے لیے تمام ضروریات ہیں ان کی ان انٹرپٹڈ سپلائی، اور پھر آپ ریکنسٹرکشن کی طرف جائیں گے. تو یہ 3 پہلو ہیں جس میں پاکستان شرکت کر رہا ہے، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کسی ڈس آرمامنٹ میں یا حماس کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پاکستان اس قسم کے کسی منصوبے میں شریک نہیں ہوگا. تو اس کا کیا باقاعدہ کوئی اعلان کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں اسرائیل کا کردار بڑا ایک وائلنٹ قسم کا کردار رہا ہے، غزہ امن کے حوالے سے ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں پاکستان کیا دو ٹوک ہی بات کہے گا یا ابھی مزید جو ہے ڈیولپمنٹ ہونا دیکھے گا، اس کے بعد ایک واضح موقف اس حوالے سے آئے گا جو آپ نے ڈس آرمامنٹ کی بات کی ہے؟ دیکھیے میں نے بتایا جس طرح کے جو 3 پہلو ہیں جو پاکستان جن مقاصد کے لیے اس منصوبے میں شامل ہو رہا ہے وہ بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دیرپا امن قائم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے اس کی ان انٹرپٹڈ سپلائی کو بحال کیا جائے، اور وہاں پہ تیسری بات ریکنسٹرکشن کا آغاز کیا جائے. ہم ان 3 چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہمیں کہی جائے گی ہم اس میں شریک ہو جائیں گے، اور یہ ایک مشاورت کے عمل سے ہم آگے بڑھیں گے. اور دیکھیں جو مسلم ممالک نے بڑی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین، اس کا بنیادی مقصد فلسطین میں امن کا قیام ہے، ان کی جان مال عزت جو ہے اس کا احترام اور تحفظ ہے. اس کا مقصد جو ہے کوئی فلسطین دشمنی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا نہیں ہے. تو اس بارے میں ہمارا موقف ہمیشہ سے اصولی رہا ہے، اور ہم نے عالمی جو دباؤ ہے ہمارے قومی سلامتی، ہمارے نظریات اور اصولوں کے حوالے سے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر پہ ہو، چین کے ساتھ رابطوں پہ ہو، ایٹمی پروگرام پہ ہو، وہ ہم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کریں گے. صحیح ہو گیا. سعید محمد علی صاحب، ایک اور ایشو ہے گرین لینڈ کا. میں ذرا آپ کا انالیسس جاننا چاہوں گا گرین لینڈ والے تمام تر مسئلے کے اوپر. ناؤ دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز سیڈ کہ اگر دنیا کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک برف کا ٹکڑا ہی چاہیے تو اس میں کیا مطلب مسئلہ کیا ہے اس چیز کے اندر. تو گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات سے حل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جس ملک کے پاس معدنیات ہیں اور جس ملک کے پاس آئل ہے اور وہ اپنا حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آئل اور معدنیات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیں. میں آپ کی بات سے کسی حد تک متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ پاور پالیٹکس ہی ایکسپلین کرتی ہے. اصول، عالمی قوانین، عالمی اداروں کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب ایک ریاست مستحکم بھی ہو، معاشی طور پہ خوشحال بھی ہو، اور فوجی اعتبار سے مضبوط اور تیار بھی ہو. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان کے لیے بھی سبق ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک تلاطم خیز دور سے گزر رہا ہے، اور اس میں ہم ایک ذمہ دار اور پیس کو پروموٹ کرنے والی ریاست کے طور پہ دنیا میں ابھرے ہیں اور مانے اور جانے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنی حفاظت سے غافل نہیں ہیں، اپنے مفادات سے غافل نہیں ہیں، اور ان پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. جہاں تک گرین لینڈ کا معاملہ ہے تو میرے لیے اس میں کوئی حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں امریکہ کا جو اس دہائی میں سب سے بڑا آبجیکٹو ہے وہ اپنی یونیپولارٹی کو مینٹین کرنا ہے، چین کے رائز کو ڈسرپٹ کرنا ہے، اور اس کی جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کو ڈینائی کرنا ہے. تو جو چین کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو انڈسٹریل اور اکنامک پروگرس ہے، اس میں بڑا اہم رول جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے. اور یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس میں ریئر ارتھ منرلز کی بہت کلیدی اہمیت ہے. تو امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ جو ممکنہ فیوچر میں ایسے
ممالک ہیں جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں ان سے چین کو ڈینائی کیا جائے, ڈپرائیو کیا جائے. البتہ حیرانگی لوگوں کو شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں تیسری دنیا, مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جو معدنیات سے مالا مال ممالک ہیں ان کو تو مغربی طاقتیں ایکسپلوئٹ کرتی رہی ہیں, لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ مغربی طاقتوں کو بھی امریکہ کی اس جو ہے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی یورپین یونین میں تشویش ہے, جس کے نتیجے میں جو نیٹو ہے اس کے مستقبل پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات بھی کافی متاثر ہوں گے, لیکن امریکہ چونکہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ گرین لینڈ سے اس نے ان کے معدنیات پہ اسی طرح قبضہ کرنا ہے جس طرح ابھی وینیزویلا میں ان کی حکومت کو معزول کر کے ان کے وینیزویلا کی تو ایگزامپل ہمارے سامنے اور دیکھتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت کچھ بیان بھی دے رہے ہیں اور یورپ بھی اس حوالے سے اپنا ایکشن بھی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. بہت کچھ شفٹ ہو رہا ہے جی انٹرنیشنلی, ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیو آرڈر کی طرف بڑھنے کی بات یورپ کر رہا ہے, لیس ریلائنٹ امریکہ پہ ہونے کی بات کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید کیسے انفولڈ ہوگا. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آئی ٹی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پاکستان میں 5G سروس کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کافی پیش رفت سامنے آئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی رمضان میں کی جائے گی, جس سے 3G اور 4G سروسز کی کارکردگی میں بھی بہتری آ جائے گی, اور پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے انڈس AI ویک 2026 کا بھی انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حکومت, صنعت, تعلیمی اداروں اور اسٹارٹ اپس میں مصنوعی ذہانت کے عملی استعمال کو تیز کیا جائے. اچھا جی, انڈس آئی جو AI ویک ہے اس میں پالیسی سازوں, ٹیکنالوجی ماہرین, جامعات, اسٹارٹ اپس, طلباء اور عام شہریوں کی شمولیت ہوگی. پروگرام میں قومی ٹیکنالوجی شوکیس, اسٹارٹ اپ سیشن, سرمایہ کاروں سے روابط, AI اسکلز ٹریننگ, سرٹیفکیشنز, گیمنگ اور AI تجرباتی ارینا شامل ہے. تو بہت مزے کا یہ انڈس ویک ہونے جا رہا ہے. ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹو بلڈ نیٹورکس. اس میں کیا کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ. تھینک یو سو مچ شیزہ فاطمہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا انڈس AI ویک 2026 کے بعد پاکستان میں, بلکہ پہلے تو بتائیے گا اس میں ہے کیا, پاکستان کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا کیا اس میں سیشنز ہوں گے. آنریبل پرائم منسٹر کا جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے, جس میں واضح ہے کہ AI کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات لے رہی ہے, وہ ہم اپنی قوم کو بتائیں, یوتھ کو بتائیں, بچوں کو بتائیں کہ AI کے انفراسٹرکچر میں ہم کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی ٹریننگ میں ہم کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جس طرح کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ہم نے 3 لاکھ بچوں کو مختلف AI ٹریننگز پاکستان میں دی, کچھ لو ٹیک تھیں, کچھ ہائی ٹیک تھیں, اور اسی طرح سے اس سال ہمارا تقریباً 7 سے 8 لاکھ بچوں کو یہ ٹریننگز دینے کا ایک پورا منصوبہ ہے, جس کے ذریعے ہم بچوں کو جو ہے وہ اکوپ کریں گے. تیسری جو ہماری ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس اور ٹریننگز اور لرننگ کا ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے اس کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں. سو نہ صرف اسلام آباد کے اندر 9 اور 10 تاریخ کو ہم ایک پوری ایکسپیرینس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جس کے اندر آڈیو ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی, AR VR کے حوالے سے, روبوٹکس کے حوالے سے, اور ہماری 1000 بچے کو ہینڈز آن ٹریننگ, 5000 بچے کو اویئرنیس اور ایتھیکل اور سیفٹی پہ ٹریننگ. تو ٹریننگز کا اور ایک پوری نیشن وائڈ موومنٹ کا جو ہے وہ ایک میں کہوں گی کہ اس کو تھرسٹ ملے گا, اور 2026 جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ اس کا ایک گرل. اچھا, یہ جو شیزہ بتائیے گا, اب انڈس AI ویک 2026 ہونے جا رہا ہے, کیا یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہوگا یا پھر باقی جو شہر ہیں وہاں پر بھی اسی کو ہم کچھ سرگرمیاں دیکھیں گے, کچھ ایونٹس وہاں پر بھی ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ تو جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں تو ہم ایک انشاءاللہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس کا اور ٹریننگز کا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم لیڈرشپ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس لیڈرشپ سمٹ میں پاکستان سے باہر سے جو AI کی, جو دنیا کی انڈسٹری کے AI کے ہیڈز ہیں, لیڈرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ تمام لوگ پاکستان آئیں گے. ایک ہڈلز ہوں گی, پینلز ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گی.
تو اس حوالے سے وہ لوگ جو کہ پہلے اے آئی کے ان کو اویئرنیس نہیں ہے یا وہ اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے میں اگزامپل دوں گی. اگر وہ پینلز اٹینڈ کرتے ہیں یا وہ ہماری اویئرنیس ٹریننگز اٹینڈ کرتے ہیں یا وہ ایون انڈسٹریل ایکسپو دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کن کن جو چیلنجز ہیں ان کا سلوشن وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ٹریننگ اور سکلز فراہم کرے گا، تو یہ جو ٹریننگ اور سکلز ہوں گے، ان کی جو سرٹیفکیشنز ہے، کیا اس کو سرکاری یا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بنایا جائے گا؟ دیکھیں جو اے آئی ویک ہے وہ تو 1-2 دن کا ایونٹ ہے، تو اس پہ جو چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہوں گی اس کی سرٹیفکیٹس تو ہم ضرور دیں گے، بٹ دیر آبویسلی شارٹ ٹریننگز ہیں، انٹروڈکٹری ٹریننگز ہیں، کوئی بہت ڈیپ ٹیک ٹریننگز تو نہیں ہوں گی. لیکن اس سے جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو اپنی یوتھ کے اندر ایک ان کو ایکسپوجر دینا ہے، ایک ان کا ویژن جو ہے اس کو براڈن کرنا ہے، ان کا ہورائزن ان کے سامنے جو آج آنے والی دنیا جو جابز آف دا فیوچر ہیں جو ان کے لیے لامحدود اپرچونٹیز لے کے آ رہی ہے وہ ان کے سامنے کھولنی ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ ایک ٹریگر ہوگا جہاں پہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، وہ ایک اس کے لیے ایک ایکسپوجر ضرور ہوگا تاکہ ہم جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے فری ٹائم میں اس کو پروڈکٹیو بنائیں، ٹریننگز لیں. اور جو حکومت پاکستان کی ٹریننگز ہیں جو ہم گوگل کی، آئی بی ایم کی، میٹا کی، ہواوے کی، ZTE کی، ان تمام ٹریننگز کو جو وزیراعظم پاکستان نے اپنی یوتھ کے لیے اویلیبل کیا، سرٹیفکیٹس کو اویلیبل کیا. اچھا ایک بات بتائیے گا، حکومت یہ جو اے آئی اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹیکس مراد دے گی یا پھر کوئی خصوصی انکیوبیشن سپورٹ، کوئی اس طرح کا سپورٹ سسٹم ہوگا؟ دیکھیں جو نیشنل اے آئی پالیسی ہے اس کے اندر ایتھیکل اے آئی ڈپلائمنٹ، سیکیور اے آئی ڈپلائمنٹ کی بات ہے، اے آئی انفراسٹرکچر کی بات ہے. اس کے اندر ہم نے بات کی کہ کیسے ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا ہے. تو میں پھر ایک بار یہی کہوں گی کہ اس کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو اناؤنسمنٹس کریں گے وہ اے آئی پالیسی کی ایک جو مینیفیسٹیشن ہے یا اس پہ جو عمل درآمد ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ اناؤنسمنٹس بھی کریں گے. اور جو اے آئی پالیسی کے مختلف پلرز ہیں، ستون ہیں، ان کے اوپر ایک پینل ڈسکشنز، ڈیپ ٹاکس اور فائنلی ایک روڈ میپ جو ہے وہ دیا جائے گا کہ کیسے ہم اس اے آئی پالیسی کو ٹھیک. اچھا شیزا، میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم اگر صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کریں تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور دوسرے عالمی مارکیٹ میں ہم اے آئی میں اپنا کب مقام بنا سکیں گے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے، میں خطے کے حوالے سے تو ہمیشہ ایک بہترین ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے مئی میں ایک جنگ لڑی تو میرے خیال سے اس جنگ نے ہماری پوزیشن کو بڑا واضح کر دیا، کیونکہ وہ جنگ ایک کنونشنل وارفیئر نہیں تھی خالی، اس میں پورا ایک ٹیکنالوجی کا ایک پہلو تھا جس حوالے سے میرے خیال سے کہ پاکستان نے اپنا پورا لوہا منوایا. اور پاکستان کی افواج انڈر دا لیڈرشپ آف ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے ایئر چیف کی سربراہی میں جو ہماری ان تمام جو ملٹری کی لیئرز ہیں انہوں نے ایک سائبر وارفیئر جو کی ہمارے سٹیزنز نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے ڈپارٹمنٹس نے، ہماری ٹیلی کام انڈسٹری نے جو ایک ٹیکنالوجی کے اوپر جو کی بنیاد پہ جو جنگ لڑی اس کا ایک بہت کلیدی کردار تھا اس کو جیتنے میں. اور ہم نے کیا دیکھا کہ پاکستان کا الحمدللہ کسی بھی سسٹم پہ ہم نے آنچ نہیں آنے دی، کبھی کنیکٹیوٹی نہیں اس دوران ڈاؤن ہونے دی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں تو بہت باتیں کی جاتی تھی، مگر میرے خیال سے کہ خطے میں تو ہم نے اپنی پوزیشن کو بالکل ایک ہم وی آر آن دا گلوبل میپ ناؤ. ریجنل لیڈر کے حوالے سے بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر اس مقام پہ انشاءاللہ بہت جلد پہنچ رہا ہے. اور اے آئی ویک کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا سے جو ہم لوگوں کو اے آئی کے لیڈرز کو بلا رہے ہیں وہ پاکستان میں آ کے کیپیبلٹی دیکھیں اور پاکستان کی جو ہم انشاءاللہ برانڈ پاکستان کی جو مارکیٹنگ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں جو اپنا مقام قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بہترین ایکسپرٹس جو دنیا میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کو کانفیڈنس دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر کنٹری بیک ہوم. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مقصد ہے اے آئی ویک کا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ پوزیشن کریں
اور ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا نام روشن. انشاءاللہ looking forward to it. اور جناب اے آئی کا دور ہے. اچھا ویسے میں کل کہیں پر ایک نا رپورٹ پڑھ رہا تھا, مجھے وہاں اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اب جو نوجوان ہیں خاص طور پر جینزیز جو ہیں وہ اے آئی کا بہت کم استعمال کر رہے ہیں. کیسے؟ گروک میں اوپن اے آئی کے بہت سے سٹاکس گرے ہیں اور انہوں نے یہ پیٹرن نوٹس کیا ہے کہ یوزرز جو ہیں وہ اب اتنا اے آئی نہیں استعمال کر رہے. I don't know why and how. سیم گوز ود سوشل میڈیا نہیں کر رہے. اوپن اے آئی نے رپورٹ جاری کی ہے. اچھا کچھ زیادہ غیر ضروری بھی طور پہ انڈکٹ کر دیا, جیسے کہ آپ فیس بک ہے اس میں جو میٹا سرچ ہے, ہر کسی نے میٹا سرچ اور اپنا ورژن لے کر آ گئے, تو لوگ تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے کنفیوژن کا بھی شکار ہیں. ہاں ویسے اے آئی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں ایک پیٹرن نوٹس کیا اپنے بارے میں بھی, ایک بیہیویئرل چینج ہے کہ میں اپنی ہر چیز کو کوشچن کرنے لگ گیا ہوں. ہر چیز سے میں سیکنڈ تھاٹ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک دفعہ جا کے اے آئی سے پوچھ لوں. یہ بڑا ڈینجرس چیز ہے. ابھی میں موسم چیک کر رہا تھا تو میں نے وہ بھی اے آئی پہ جا کے چیک کیا کہ کیا ویدر چل رہا ہے آج, کیا ٹیمپریچر. چلیں جی, تو چمن میں کیسا ویدر جا رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور ہمیں بتائیں گے اختر گلفام. چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں برفباری سے ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ دی ہے. توبہ اچکزئی میں 4 فٹ تک برف پڑی ہے. کوجک ٹاپ خواجہ عمران میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. میدانی علاقوں میں ارسو برف ہی برف ہے. 8 سے 10 انچ برفباری شہر میں ہوئی ہے اور مضافات میں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ ہیں, اور یہ اس طویل خوشحالی کا خاتمہ اس سے ممکن ہو سکے گا. ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. پورے شہر نے سفید چادر اڑی ہوئی ہے, اور یہ سفید موتی جو سے ہمارے چہرے پہ بھی گر رہے ہیں, ہم لوگوں کے اوپر بھی گر رہے ہیں, اور ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. الحمدللہ آج چمن شہر مری سے بھی اوپر گیا ہوا ہے. 25 سال 30 سال کے بعد ہم ایسی برفباری دیکھ رہے ہیں. برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے نوجوان بچے گھروں سے باہر نکل آئے. جب سے میں پیدا ہوں میں نے چمن میں ایسی برفباری نہیں دیکھی, تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں, تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. سب انجوائے کر رہے ہیں, فیملی ممبرز نے بھی انجوائے کیا ہے کافی. میں نے اپنی جلدی میں برف دیکھنے کی خوشی میں نے بوٹ بھی نہیں پہنے, ایسے جوتوں میں آ گیا سر, بہت مزہ آ رہا ہے. برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے, جبکہ کوئٹہ چمن شاہراہ سمیت بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند اور بجلی کا نظام متاثر ہے. ہونے والی برفباری سے جاری طویل خوشحالی کا خاتمہ ہوگا. کیمرہ مین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز چمن. اس دعا کے ساتھ خوبصورت لگ رہا تھا, بہت خوبصورت لگ رہا تھا, اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو کلوز کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو بھی اور ہماری باخبر سویرا کی ٹیم کو یہ برف باری دیکھنا نصیب فرمائے. چلیں جی, ہم تو اسکرین کے تھرو ہی ابھی دیکھ رہے ہیں. آپ سے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.